बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना जारी है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में मुब्तला हों और कोशिश करें कि पॉजिटिव चीज़ों की तरफ अपना रुझान रखें। वैसे तो अगर पूरा साल ही हम अपना रुझान पॉजिटिव चीज़ों की तरफ रखें तो बेहतर अमल होगा, लेकिन चले आजकल तो एक एक्स्ट्रा कोशिश जारी है। आज मैंने आपसे बात करनी है शुक्रगुजारी की। मैं यही सोच रही थी कि पिछले काफ़ी दिनों से हम बात कर रहे हैं पॉजिटिविटी की, हर रोज़ कोई नया पॉजिटिव मैसेज लेके आपके सामने हाजिर होते हैं, लेकिन व्यूअर्स, सोचने की बात है कि क्या हमारे अंदर शुक्रगुजारी का, थैंकफुलनेस का वो अंसर है जो हर इंसान में होना चाहिए। दुनिया बहुत मटीरियलिस्टिक हो गई है व्यूअर्स। हम सब जो हैं वो हर वक्त पैसों की उसमें एक दौड़ में लगे हुए हैं, भाग रहे हैं सारे के सारे। हर बंदे को ये है कि भाई मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हों, दिखावे की चीज़ें हों। एक तो होती हैं ज़रूरत की चीज़ें, वो तो व्यूअर्स नॉन नेगोशिएबल है। हम सबको जो मतलब हर इंसान की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हमारे सर पे छत हो, तालीम हासिल करने के हमारे पास मौक़े हों, खाने पीने के लिए एटलीस्ट हमारी बेसिक 2 वक्त की रोटी पूरी हो जाए, बिजली देने के पैसे हों, गैस, मतलब ये तो हमारी बेसिक ज़रूरियात है। फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें लगता है कि हमारी ज़रूरियात हैं, लेकिन अगर आप लॉजिकली और रीज़नेबली सोचें तो वो हमारी ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी तो एक वक्त था व्यूअर्स जब गाड़ियाँ हर बंदा नहीं अफोर्ड करता था, बाइक भी हर बंदे के पास नहीं होती थी। लोग साइकिल पे या पैदल जाया करते थे जहाँ पे भी जाना होता था। घंटा घंटा भी अगर कहीं जाना होता था तो लोग पैदल सफ़र करके जाते थे। और मज़े की बात यह है कि अगर आप वेस्टर्न कल्चर में देखें तो ये वाली चीज़ तो बहुत ज़्यादा आम हो गई है कि वेस्ट में लोग गाड़ियाँ होने के बावजूद अपनी गाड़ियों में को घर पे खड़े रहने देते हैं और चल के हर जगह जाते हैं। मैं जब भी बाहर ट्रैवल करती हूँ व्यूअर्स, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी हमेशा यही होती है प्लानिंग कि अगर मैंने किसी जगह पे जाना है और चल के वहाँ पे जा सकती हूँ, आधा पौने घंटे का, अगर 45 मिनट्स तक भी अगर मुझे लगे चल के जाने में, तो मैं क्या करती हूँ, मैंने जहाँ पे भी जाना हो मैं अपने जॉगर्स पहन लेती हूँ और मैं वॉक करके वहाँ चली जाती हूँ और साथ अपना बैकपैक कैरी करती हूँ। बैकपैक के अंदर मैंने नॉर्मल जूते रखे होते हैं, चाहे मैंने खाने, मुझे याद है मैंने अपनी एक दोस्त को, लंदन में थी जब पिछले दिनों क्या ऑलमोस्ट साल पहले, 6 मंथ्स पहले इंग्लैंड लंदन में थी, तो जब मैं उधर थी तो वहाँ पे मेरी दोस्त ने मुझे कहा, मेरी बेस्ट फ्रेंड है फराज़ रफ़ीक, उसने कहा यार मैं ना अपने ऑफिस के बीच पे मुझे ना घंटा मिलेगा, तो हम कॉफ़ी शॉफ़ी कहीं बैठ के पी लेते हैं, लंच तो मैंने नहीं करना, लंच का टाइम था। अब उससे मुझे जब ये कहा, मैंने कहा डन है, मिलते हैं। अच्छा, मैंने की ऑनलाइन वो गूगल पे सर्च कि कितना टाइम लगेगा मुझे वहाँ पे जाने में। आधा पौना घंटा आ रहा था। मैं घंटा पहले निकली, टाइम से पहले वहाँ पे पहुँची, जूते वूते अपने हील शील पहन ली, उसके बाद जॉगर उतार के और आराम से बैठ के अपनी दोस्त के साथ कॉफ़ी भी पी ली, तस्वीरें भी खींच ली, सारा कुछ कर लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने टांगे सलामत रखी हैं और टांगे का इतनी जोगी हैं कि चल के 45 मिनट घंटे का सफ़र कर सकती हैं पूरा। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स आते हैं। अगर हम चल सकते हैं लंदन में, अमेरिका में, कनाडा में, दुनिया के किसी भी कोने में, लेकिन पाकिस्तान में हमें चलते हुए प्रॉब्लम होती है, तो ये सोचने वाली बात है। अब सीज़न ऐसा आ रहा है, आपको पता है कि आफ्टर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, एटलीस्ट पंजाब साइड में और सिंध साइड पे मौसम इतना प्लेजेंट हो सकता है कि हम चल के जगहों पे जा सकते हैं। लेकिन हमें क्या प्रॉब्लम होती है, हम बैठ के ये सोच रहे होते हैं कि यार हमसायों ने तो फलां पिछले दिनों जो है नई गाड़ी खरीदी है और हमारी एक ही गाड़ी है घर, और उनकी 2-2 गाड़ियाँ हो गई, हमारे पास तो सिर्फ एक गाड़ी है और वो भी इतनी पुरानी है। हम ये नहीं सोचते कि अल्लाह का कितना करम है कि मौसम अच्छा हो रहा है, अब हम चल के टांगों का इस्तेमाल करके चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है ये टांगे। अल्लाह ताला ने ये जो जिस्म हमें दिया है, जो हम सांस ले सकते हैं किसी भी मेडिकल सपोर्ट के बगैर, ये बहुत बड़ी बात है। उस बंदे से बात करें जिसको दमे की प्रॉब्लम है या जिसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है या जिसको ऑक्सीजन लगा हुआ है परमानेंटली या जो वेंटिलेटर पे है, कि खुद सांस लेने की कितनी अहमियत है। ऐसे लोग भी हैं जो व्हील चेयर की हद तक महदूद हैं क्योंकि वो पैरालाइज्ड हैं और वो मतलब व्हील चेयर के अलावा कहीं जा ही नहीं सकते। तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें बड़े बेसिक लेवल पे जो नेमतें हैं, जो अता की हैं, वो क्या हैं। उसके बाद मैंने जैसे कि आपको कहा कि बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरतें लगती हैं लेकिन एक्चुअली होती नहीं है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, ये जो स्मार्टफोन है ये हर बंदे की एक नीड बन गया है, जबकि अगर आप सोचें इसके बारे में तो ये वांट है। आपके घर में अगर एक लैंडलाइन लगी हुई है तो आप लोगों से राब्ते में रह सकते हैं।
اگر گھر میں کوئی بھی ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے تو اس پہ آپ ای میل بھی اپنی دیکھ سکتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ رابطے میں بھی رہ سکتے ہیں. ہر بندے کے پاس اسمارٹ فون ہونا ضرورت نہیں ہے, اس کو ہم نے ضرورت بنایا ہے. اور پھر ایک تیسرا ٹیئر ہوتا ہے چیزوں کا, جو ہوتا ہے کہ ایک ہوکہ ہوتا ہے, ایک ہوس ہوتی ہے چیزوں کی کہ بھئی میرے پاس 4 گاڑیاں ہیں, میرے پاس 5 گاڑیاں ہونی چاہیے. میرے پاس اگر 5 گاڑیاں ہیں تو میرے پاس 10 کنال کا گھر ہونا چاہیے. اگر میرے پاس 10 کنال کا گھر ہے تو پھر میرے پاس ہالیڈے کے گھر ہونے چاہیے, لندن میں بھی, امریکہ میں بھی, یورپ میں بھی. میرے پاس کھربوں روپے ہونے چاہیے. ویورز یہ تو پھر ہوکہ ہے نا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اسی دنیا میں رہ جانی ہیں, ہم نے یہیں پہ ان کو چھوڑ کے چلے جانا ہے. دنیا کی کتنی کو مہنگی چیز ہو, کتنا بھی مہنگا تحفہ ہو, وہ یہاں پہ جب ہماری لائف ختم ہو جانی ہے تو وہ ہمارے ساتھ آگے نہیں جانا, رہنا وہ یہیں پہ. اور پتہ بھی ہے ہم سب کو کہ یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں. ابھی جو بھی میری باتیں سب لوگ سن رہے ہیں, مجھے پتہ ہے آپ بھی, میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ ہاں یار اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اتنا زیادہ نہیں پیسے کی اور چیزوں کی ہوس اور ہوکہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر شکر کا ہی عنصر ختم ہو جائے, کیونکہ شکر کے ساتھ ساتھ صبر بھی ضروری ہے. ویور سمپل بات ہے, اپنے سے اوپر دیکھو گے تو بہت کچھ نظر آئے گا, لیکن اپنے نیچے دیکھو گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یار اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا خوش قسمت بنایا ہے. یہ وہی والی بات ہے کہ ہم اکثر یہ سٹوری بھی سنتے ہیں, اور یہ میم بھی بڑی وائرل ہوئی تھی کہ ایک بچی جو ہے وہ اپنی امی کے ساتھ لڑ رہی تھی اور روئی جا رہی تھی کہ بھئی مجھے نئے جاگر چاہیے, مجھے نئے جوتے چاہیے. تو اس کی ماں نے اس کو کہا کہ بیٹا ہم ابھی نہیں افورڈ کرتے, پلیز رہنے دو اس بات کو. روئی جائے, بڑی اپسیٹ ہوئی. خیر وہ اگلے دن کہیں بچی گھوم رہی تھی تو کہیں گئی تو اس نے دیکھا کہ ایک بندی جو ہے وہ ویل چیئر میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ نا کچھ دعا شعا کر رہی ہے. تو اس نے جا کے اس کو کہا, اس نے کہا آپ کس چیز کی آپ دعا کر رہی ہے؟ کہتی ہے میں اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ میں ویل چیئر میں ہوں مگر کم از کم میرے ہاتھ وغیرہ کام کرتے ہیں. میری ایک فرینڈ ہے وہ پیرالائز ہوئی تھی, تو اب تو اس کا وہ بالکل بسترے میں پڑ چکی ہے, وہ تو ویل چیئر میں بھی نہیں بیٹھ سکتی. تو وہ لڑکی اس چیز کا شکر ادا کر رہی تھی. اس بچی نے جس نے جاگروں کی ریکویسٹ کی تھی اور رونا ڈالا تھا کہ مجھے آپ نے جاگر نہیں لے کے دے, وہ گھر گئی اور اس نے اپنی ماں کو گلے لگایا اور اپنی ماں کو کہا کہ امی تھینک یو سو مچ, میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 پیر دیے ہیں جو سلامت ہے. بات یہ ہے کہ ویورز اوپر دیکھو گے تو ہمیشہ کمی محسوس کرو گے, ہمیشہ یہ فیل کرو گے میرے پاس یہ بھی نہیں ہے, میرے پاس وہ بھی نہیں ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹوں سے تو نواز دیا, بیٹی نہیں دی. بھئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب اولاد تو کیا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کی بیٹیاں بہت زیادہ, جن کی 2-3 بیٹیاں ہوتی ہیں, بیٹا نہیں ہوا ہوتا تو کہتے ہیں اللہ میاں دونوں ہی دے دیتے تو کتنا اچھا ہوتا, اور اسی چیز پہ پٹتے رہتے ہیں. ان لوگوں کے بارے میں سوچے ویورز جن لوگوں کو IVF اور 1000 قسم کی میڈیکل ٹریٹمنٹس کرانی پڑتی ہیں اور اس کے بعد بھی ان کے ہاں بچہ نہیں ہوتا. سو ویورز اللہ کا شکر ادا کرنا, صبر اور شکر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا ایک بہت 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 امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم لوگ اکثر لیٹ کو بھی کر جاتے ہیں اور اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں. ویورز اگین بچوں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں, بچوں کے رپورٹ کارڈز آتے ہیں, ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ میرا بچے کا پوزیشن تو آئی لیکن 3rd پوزیشن آئی. اب اس بچے کو ڈانٹی جا رہے ہیں, ڈانٹی جاتے ہیں 3rd پوزیشن کیوں نہیں ہے, تم فرسٹ کیوں نہیں آئے, تم فرسٹ کیوں نہیں آئے. ارے بچہ پوزیشن ہولڈر تو ہے, اور ہم کس کے ساتھ مقابلہ لگا رہے ہیں؟ بچوں کا مقابلہ اپنی ہی ذات کے ساتھ ہونا چاہیے کہ وہ بہترین سے بہترین پرفارم کریں. ہم کیا کرتے ہیں, اپنے بچوں کے اوپر اتنا پریشر ڈال دیتے ہیں, اتنا پریشر ڈال دیتے ہیں کہ لٹرلی ان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں ایک دکھاوے کا وہ ہوتا ہے. جس دن ویورز ہم یہ دکھاوے اور مقابلے بازی میں سے نکل آئیں گے نا, اس دن ہمارے اندر صبر کا بھی عنصر بڑھ جائے گا اور ہمارے اندر شکر کا بھی جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ انکریز ہوگا. ہم لوگ شکر ادا کرتے ہی نہیں ہیں. کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے تو کسی کے پاس کسی کے پاس گھر نہیں ہے تو کسی کے پاس بہتر جاب نہیں ہے, تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے محنت کرنی ہے. یہاں پہ کوئی نہیں آپ کو کہہ رہے تھے کہ ویورز مولا علی کا کال ہے کہ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کسی کو نہیں ملتا. سو جب آپ کو آپ کے وقت پہ رائٹ ٹائم پہ ہی چیز ملنی ہے تو کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم اس چیز کا انتظار کریں, محنت کرتے رہیں. اچھا ایک چیز جو ہم بہت غلط کرتے ہیں, شکر ادا کرنے کے بجائے اتنے انگریٹفل ہو جاتے ہیں کہ ہمارا سارا وقت جو ہے وہ اپنے اوپر ترس کھاتے ہوئے بچارگی میں ہی گزر جاتا ہے. تو ویورز ایسا بندہ زندگی کو کیا انجوائے کرے گا؟ ایسا انسان کیا زندگی جیے گا جو بندہ ہر وقت اسی چیز میں مبتلا ہے کہ میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے, میرے پاس تو وہ بھی نہیں ہے, مجھے تو یہ بھی نہیں ملا, مجھے تو وہ بھی نہیں ملا. اللہ میاں کو, اور میں تو ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں, اللہ تعالیٰ کو میری مجبوری نہیں نظر آتی. اور مجبوری کیا ہے کہ بھئی مجھے سونے کا سیٹ لینا ہے تو میرے پاس کوئی سیٹ نہیں ہے, تو میری ساری بہنوں کے پاس ہے تو میرا میاں نہیں مجھے لے کے دیتا, تو اللہ میاں کو میرے پہ ترس نہیں آ رہا. ایسے لوگ بھی تو ہیں ویورز جن کو ایک وقت کی روٹی کیا, سر پہ چھت نہیں میسر.
سو اگر اس بندے کی آزمائش یہ ہے جو مستحق ہے کہ اس نے صبر کرنا ہے، تو جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے یا اچھا نوازا ہے، اس کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ اللہ کا ہر لمحے شکر ادا کرے اور ان لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرے جن کی زندگی میں آسانی نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ انگریٹفل بچوں کی طرح جو ہے نا، ذرا بچے ضد کرتے ہیں، ہم بھی اللہ میاں کے ساتھ ضد لگا لیتے ہیں۔ تو ویورز، اس رب کا شکر ادا کرے جس نے ہمیں اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا ہے۔ ہر سانس ہر لمحے بھی رب کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے احسانوں کا ہم احسانوں کو واپس نہیں کر سکتے۔ سو کوشش کریں کہ اپنے فرائض کو پورا کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنائیں، جنہوں نے ہر مشکل میں، ہر خوشی کے وقت پہ، ہر سٹیج پہ صبر کیا، اف تک نہیں کی، بچوں تک کو سلام کرنے میں ہمیشہ آپ نے پہل کی۔ سو ویورز، سیکھنا ہے تو ایسی عظیم ہستی سے سیکھیں اور اپنے اندر پازیٹیوٹی لے کے آئیں۔ آج ہم اس ٹاپک پہ سوچا کہ آپ سے بات کریں گے، بڑی سیریس باتیں ہو گئے ہیں۔ شیف کنیز فاطمہ کی طرف ذرا رجحان کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ تو آج ہم بات کریں شکر ادا کرنے کی، جو ہم لوگ نہیں کرتے۔ اچھا، آپ کن چیزوں کا شکر ادا کرتی ہیں؟ شکر مطلب کہ آپ کو ہر پل کرنا چاہیے۔ اگر یہ ہم جو سانس لے رہے ہیں، اس ٹائم بات کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ہر لحاظ سے آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے بہت ڈیمانڈنگ ہو جانے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ آپ مجھے فلاں چیز دیں گے تو میں شکر ادا کروں گا، اس طرح سے نہیں۔ مطلب اچھا، اللہ میاں کے ساتھ پتہ نہیں ہم کیوں شرطیں لگا رہے تھے، اللہ میاں آپ مجھے یہ دیں گے تو میں یہ کروں گی۔ وہی نا شرائط والی بات ہوگی یہ تو۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا، ہمیں ایک مکمل انسان بنا کے بھیجا، تو تب اللہ میاں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ حساب برابر کریں یا شرطیں کریں۔ اور جہاں پہ یہ حکم دیا گیا کہ ماں باپ کو اف تک نہیں کرنی، تو اس رب سے کس چیز کے گلے کر رہے ہو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس دنیا کے اندر ہیں، بالکل سانسیں لے رہے ہیں۔ کووڈ میں اتنے لوگوں نے شکر ادا کیا کہ یا اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ ہم بچ گئے۔ تب احساس ہوا کہ زندگی کی کیا ویلیو ہے، ان سانسوں کی کیا ویلیو ہے۔ ایک انگلی کوئی ٹوٹ جائے نا تو جان چلی جاتی ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو پچھلے سال 2 سال 6 مہینے سے وینٹ پہ پڑے ہوئے ہیں ہسپتالوں میں۔ سو ویورز، ہر لمحے، ہر سیکنڈ زندگی کا ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اسپیشلی جب مشکل وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں نا ویورز۔ مجھے کسی نے ایک دفعہ سمجھایا کہ چگن الحمدللہ، جس طرح ہم تسبیح کرتے ہیں تو تم الحمدللہ کی تسبیح کرو، بار بار کرو۔ میں نے کہا لیکن میں تو اتنے ٹف ٹائم سے گزر رہی ہوں، فیملی میں بیماری بھی ہے، مسائل بھی ہیں، پیسوں کی بھی پرابلم۔ تو کہا یہی وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس سے بھی بری سچویشن ہو سکتی تھی لیکن میرے رب نے مجھے بچایا ہوا ہے۔ لیکن ایک اور چیز ہے، جب ٹف ٹائم آتا ہے تب تو سب یاد کرتے ہیں، لیکن جب کوئی اچھا ٹائم آئے نا، اس ٹائم وہ ساری چیزیں پاز ہو جاتی ہیں، وہ شکر کرنا بند ہو جاتا ہے۔ جیسے وہ دوبارہ سے مطلب جب اچھا ہو رہا ہوتا ہے زندگی میں تو ہم کہتے ہیں یہ تو میری وجہ سے ہو رہا ہے، اور جب کچھ برا ہوتا ہے تو فوراً ہم اپنے کسی قریبی انسان یا اللہ تعالیٰ کے اوپر بات ڈال دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ویورز، اگر رب نے خوشیاں دی ہیں تو اس کے ساتھ غم بھی ضروری ہیں۔ جب تک ڈاؤن نہیں آئے گا تو اپ کو آپ کیسے اپریشیٹ کریں گے؟ جس نے سب سے نیچے گرا ہوا آتا ہے نا جو انسان زندگی میں، ایک دفعہ اس کو قدر ہوتی ہے اتنا بھی اوپر ہونے کی۔ جو انسان ہمیشہ ٹاپ پہ رہا ہوتا ہے نا، وہ جب گرتا ہے تو اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کیا کرے۔ سو اچھا ہے کہ زندگی دیکھیں، جو بندہ 24 گھنٹے خوش رہتا ہے اس کو دکھ 24 گھنٹے جس کی زندگی میں خوشیاں ہیں، اس کو خوشی کی بھی کوئی ویلیو نہیں رہے گی، کیونکہ وہ فیلنگ اس کی کانسٹنٹ ہوگی۔ جب تکلیف آتی ہے تو خوشی کی ویلیو آتی ہے، اور تب بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ خوشیاں کب آئیں گی، اور تب احساس ہوتا ہے کہ خوشی کیا ہے۔ سو اپریسیشن، شکر گزاری اور پازیٹیوٹی کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ ہم جائیں گے بریک کی طرف۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو شیف کنیز فاطمہ کے کچن میں ملاقات ہوگی، بڑی لذیذ سی، بڑی ڈیفرنٹ سی۔ بریک میں نے شروع کرنے سے پہلے پروگرام ان سے پوچھا تھا تو فیوژن عرف کنفیوژن ٹائپ چیز لگی مجھے، کیا بنا رہی ہیں یہ بریک کے بعد جانیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं किचन में शेफ़ कनीज़ फ़ातिमा के पास। जी शेफ़ कनीज़ फ़ातिमा, क्या बना रही हैं आज आप? आज जो बनने जा रहा है बहुत इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है और उसका नाम है लेमन पेपर चिकन। लेमन पेपर चिकन। हाँ जी। आपने मुझे कहा था कि आप ही मैं किचन में पहले ब्रेक में स्टार्ट कर दूँ काम, तो मैंने कहा आपको नहीं। तो मुझे बताएं सबसे पहले मैंने क्या करना है। सबसे पहले चिकन ऑलरेडी मैरिनेटेड है। अभी जब मैं इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी तो मैं तब आपको बताऊंगी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मैंने ऐड की हैं। ठीक तो है। सबसे पहले जो चिकन मैरिनेटेड है हम उसको शैलो फ्राई करेंगे। और ये आपने बिल्कुल मैरिनेशन को आपने इस तरह से नहीं पैन में डालना, आपने एक एक चिकन निकालना और जो बाद में जो बची हुई मैरिनेशन होगी वो हमारी ग्रेवी के लिए काम आएगी। बिल्कुल सही। मैं अपना भांडे बर्तन तैयार कर रही हूँ, तो मैं भी इसी तरह इसको, और ये सारे जो हैं ये इसके ऊपर भी डालने हैं और इसके अंदर भी डालने हैं। बिल्कुल। हाँ, घंटा आपका कहीं घूमता हुआ मेरे पास आ गया। तो हमने इसकी बेसिकली जो इसका सालन है, ये जो मैरिनेशन है, ये इसको नहीं डालना क्योंकि ऑलरेडी उसमें से निकलेगी। जी, अभी हमने सिर्फ ना चिकन को कलर देना है। अच्छा ठीक है, समझ आ गई। तो ये कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर रहे हैं। ये कहाँ से आपने रेसिपी फिगर आउट की? ये भी कोई नई यूनिक किस्म की चीज़ है? बेसिकली अगर लेमन पेपर चिकन हम खाएं तो ये चाइनीज़ में भी आता है। हाँ, मुझे वही लगा कि ये शायद आप आज एशियन वाली डिश बनाना। बिल्कुल एशियन वाली है, बट मैंने कहा वो ज़रा सिंपल हो जाएगा, सबने खाया भी हुआ है, तो क्यों ना इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए। थोड़ा सा चेंज किया जाए। बिल्कुल। थोड़ा सा मैंने कहा ज़रा मैं ऑयल भी, अगर आप इसको अच्छे से स्प्रेड आउट करके करेंगे तो आपके सारे के सारे एक ही उसमें आ जाएंगे डिश के अंदर। ये ले। अच्छा, अब इसको हमने करना क्या है एग्जैक्टली? इसका प्रोसीजर अगर मुझे बताओ। इसका जो प्रोसीजर है वो ये है, मैं पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ तब तक शैलो फ्राई हो जाएगा। जब तक ये शैलो फ्राई, ठीक है। अब जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसमें जाएंगे मैरिनेशन के लिए, वो है चिकन 1 किलो, दही 200 ग्राम, अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, नमक आधा खाने का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, चिकन बनाने के लिए तेल 1/3 कप, लौंग 4 से 5 अदद, काली मिर्च 4 से 5 अदद, तेज़ पत्ता 1 अदद, दालचीनी 1 अदद, ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, इलायची 2 अदद, कॉर्नफ्लोर 1 खाने का चम्मच, पानी 3 से 4 खाने के चम्मच, गार्निशिंग के लिए काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, नींबू 2 से 3 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चम्मच। जो इसकी जो मैरिनेशन है चिकन की, आपने ये करना है कि चिकन के अंदर आपने दही ऐड करनी है। दही ऐड करके उसके अंदर अदरक लहसुन पेस्ट जाएगी, नमक, गरम मसाला, काली मिर्च, आपने इसको अच्छे से मैरिनेट कर देना 30 मिनट्स के लिए। अगर ओवरनाइट के लिए कर सकते हैं वो ज़्यादा बेहतर है। उसको मैरिनेट करने के बाद आपने इस तरह से इसको शैलो फ्राई करना है। और दूसरी तरफ आपने पैन में ऑयल डाल के उसके अंदर आपने साबुत गरम मसाले डालने हैं। साबुत गरम मसाले में हमारे पास है तेज़पत्ता, लौंग, इलायची और ज़ीरा। इसको आपने अच्छे से पकाना है। जब उसकी एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, उस पॉइंट पे आपने ये जो चिकन है हमारा शैलो फ्राइड वो उसके अंदर जाएगा, और ये जो बची हुई मैरिनेशन है ये भी उसके अंदर जाएगा। और समझ आ गई। तो यानी कि हमने इसको बहुत ज़्यादा समझ, बेसिकली इसकी जो ग्रेवी है वो हमने बाद में डालनी है, ताकि आपका जो चिकन है वो बहुत ड्राई सा ना बने, जूसी सा और ग्रेवी बने, ताकि आप कोई रोटी नान के साथ इसे खा सकें। ये बड़ी डिफरेंट सी रेसिपी है। हाँ। और लास्ट पे आपने क्या करना है, जब आपने उसके अंदर पैन में चिकन शैलो फ्राई डाल दिया, ये ग्रेवी डाल दी, जो इसके अंदर स्पाइसेस जाएंगे वो अगेन काली मिर्च होगी, गरम मसाला होगा, नमक होगा, एंड दैट्स इट। और आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। दही का पानी निकलेगा, उसको आपने कवर कर देना है, क्योंकि शैलो फ्राई में आपकी चिकन बिल्कुल सही से नहीं पकेगी, उसमें सिर्फ कलर आएगा, अंदर से वो बिल्कुल कच्चा रहेगा। तो आपने ये करना है कि पैन में आपने शैलो फ्राइड चिकन डाल के वो जब ग्रेवी में पक रहा होगा उस पर आपने 10 मिनट्स के लिए कवर कर देना है, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे, ताकि बिल्कुल। और हाँ, जब उसकी जो वो ग्रेवी होगी वो आपने प्रॉपरली ड्राई नहीं करनी, क्योंकि वो जो दही के पानी में आप वो जो निकल रहा होगा, आपने इस चक्कर में कि चिकन पक जाए बिल्कुल अच्छे से, वो आपने ड्राई नहीं करनी, क्योंकि वही हमारी एक्चुअल ग्रेवी है। लास्ट में उसके अंदर हम 1 टेबलस्पून डालेंगे कॉर्नफ्लोर, और उसकी स्लरी बना के, जिसमें 2 से 3 खाने के चम्मच जाएगा पानी, उसकी आपने स्लरी बनानी है, ताकि जो आपकी वो ग्रेवी है वो स्लाइटली सी थिक हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है उसके अंदर पानी, दही वगैरह वो बहुत रनी सा उसका टेक्सचर होगा, तो वो उससे वो थिक हो जाएगा। और लास्ट पे आपने क्या करना है, जो लेमन होगा ना उसको आपने स्लाइसिस में कट करके वो बिल्कुल आपने लास्ट पे तब डालना है जब आप उसे डिश आउट करने लगेंगे, क्योंकि अगर आपने कोई मिड पॉइंट पे लेमन ऐड कर दिया तो जो उसकी टेस्ट है वो बहुत बेटर आने लग जाएगा, कड़वा हो जाएगा बहुत ज़्यादा।
تو کیونکہ اس کے ساتھ لیمن کا وہ چھلکا ہوگا، تو آپ کو پتہ ہے لیمن کا جو چھلکا ہے وہ بہت کڑوا ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے، اس کو طریقے سے مینیج کیا جائے تو ڈرائی کر کے کرے تو اب دیکھیں نا ہم اس کو کوک کریں، اس کے اندر کا جو گریوی ہے وہ ڈرائی ہوگی، اس کے بعد کلر آنا شروع ہوگا. اس کے بعد یہاں پہ میں ایک بات ضرور کہوں گی ویورز، جو ہم بات کر رہے تھے نا شکر گزاری کی، میڈیا کے اندر نا ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں ناشکراپن. اس لحاظ سے کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے انیشلی میڈیا میں کام کرنا شروع کیا تو اوبویسلی آپ سے زیادہ کامیاب اور آپ سے زیادہ نون پرسنالٹیز کافی ہوتی ہیں. یہ کوئی آڈ بات تو نہیں، یہ کوئی آؤٹ آف دا بلو تو نہیں. ہمیں اوبویسلی آپ کے سینئرز بھی ہوتے ہیں، جونیئرز بھی ہوتے ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ جب میں نے میڈیا میں انیشلی کام کیا تو میں نے نوٹس کیا کہ آپس میں نا بہت زیادہ کمپیئر کرتی ہیں خواتین آپس میں، ایون مرد حضرات. بالکل اس نے اتنے لیے تو میں نے اتنے کیوں نہیں لیے، اچھا اس کو کیوں علیحدہ کمرہ ملا شوٹ کے لیے، ان کا میک اپ روم علیحدہ کیا ہے، وہ اس گاڑی میں کیوں آئے ہیں. اچھا یہ باتیں بہت زیادہ ہوتی تھی میرے سامنے. تو مجھے کسی نے کہا کہ یار آپ کیوں نہیں، جیسے کہ ایک ایگزامپل ہے کہ یار فلاں کے لیے تو یہ گاڑی آئی تو آپ کے لیے جو گاڑی آئی تو اس میں تو ساتھ میں میک اپ آرٹسٹ بھی بیٹھا ہوا تھا، تو یہ بھی تھا تو وہ بھی تھا. میں نے کہا کہ بھائی اگر اتنا ایشو ہے کر دو اس کو. ہاں جی کرتے ہیں. تو اگر اتنا زیادہ پرابلم ہے اس قسم کا تو میں گاڑی اپنی لے جاتی ہوں. اس طرح کر کے نا میں نے اپنے آپ کو سیدھی بات ہے بیٹا ری ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیا کہ بھائی جو میری وانٹس اینڈ نیڈز ہیں میں ان کو خود پورا کر لیتی ہوں. بالکل میں کیوں سڑوں اور ناشکری ہوں، میں جو چیزیں خود اپنی مینیج کر سکتی ہوں وہ میں خود کر لیتی ہوں. ایز اے ریزلٹ کیا ہوا کہ لوگوں کو پتا تھا کہ یار اس کو ہم کر کے دیں یا نہ کر کے دیں، یہ خود اپنے حساب سے اتنی جوگی ہے. سو یہ جو ہوتا ہے نا اچھا اس کو کیوں زیادہ ٹائم ملا پروگرام میں، مجھے کیوں نہیں ملا، فلاں بندے کے اس چیز پہ بھی لڑائی ہوتی تھی کہ اس کو اتنے سینز کیوں ملے ہیں ڈرامے میں، میرے سینز اس سے کیوں کم ہیں. میں یہ چیزیں بھی وٹنس کرتی تھی تو میں بڑی اپسیٹ ہوتی تھی کہ یار یہ کیا نان سینس ہے اور یہ کیا مقابلے بازی ہے. اور اوبویسلی جب میں خود ایک سرٹن لیول پہ پہنچی جہاں پہ ایک سکسیس کا لیول ہوا تو اس میں پھر لوگوں نے مطلب مجھے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو وہ آپ کے ساتھ مقابلے لگا رہی ہے تو پہلے جس نے لگانا لگا پر جن نے لانا لا لے مقابلہ یار. اچھا آپ مسالوں کی طرف آتے ہیں کیونکہ یہ سائڈ اب اس کی ہونے والی ہے. ٹھیک ہے. ہاں تو سب سے پہلے جائے گی آئل میں 3 سے 4 عدد لونگ، کیونکہ جتنی دیر میں ہم ان کو کڑکڑائیں گے اتنی دیر میں اس کا نیچے کا، کیونکہ دیکھو آلریڈی ہو گئی ہے چکن، بس ہم اس کو اس کے اندر الٹائیں گے ہی آئی تھنک اب. ہاں جی 2 سے 3 عدد الائچی، دار چینی کا ایک اتنا سا پیس اس کو آپ توڑ لیں، اور تیز پتہ اگر چھوٹے سائز کا ہے تو 2 ڈال دیں، اگر وہ تھوڑا بڑے سائز کا ہے تو 1 بہت ہے. یہ دیکھیں نا ویورز پرفیکٹ کلر آ گیا ہے. کبھی کبھی ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یار فلاں چیز کا اتنا مزے کا فلیور نہیں. اچھا اس کے اندر اب ہم پہلے مسالہ کوک کریں گے. ہاں جی مسالہ کریں یہ والا نا. جی جی. تو اب اس کے اندر ہم یہ مسالہ ڈال دیں گے رائٹ. نہیں ابھی چکن میں ڈالیں گے دین ہم یہ گریوی اس کے اندر ایڈ کریں گے. پہلے 2 سے 3 منٹ یہ جو میں نے ثابت مسالے ڈالے ہیں آپ نے ان کو پکانا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہے زیرہ. اب وہ 2 سے 3 منٹ تو نہیں پک سکتا، سڑ جائے گا بیچارہ جیسے ہی ہم اس کو کریں گے. اچھا اس میں ادرک لہسن یہ وہ ادرک لہسن میرینیشن میں ہے. اچھا تو ہم اس میں نہیں ڈالیں گے ہاں مسالے. اس میں نہیں ڈالیں گے. ٹھیک ہے. اور میرے خیال سے آپ کی چکن بھی یہاں پہ ریڈی ہو گئی. میں تو کہتی ہوں اس کو اسی طرح نہ کر دوں. ہاں جی ڈال دیں. یہ لے یہ آپ کا آ گیا چکن، کیونکہ اس کا یہ والا بھی جو مسالہ ہے نا وہ بھی اگر تھوڑا سا چلا جائے تو کیا مزے کی بات ہو جائے گی رائٹ. اور ایک بہت پرفیکٹ سا کلر آ گیا ہے، گولڈن بہت پیارا سا کلر ہے، مطلب کہ ایسے لگ رہا ہے کہ گرلڈ ہوا ہوا ہے اور اچھا اسموکی ٹائپ افیکٹ آ رہا ہے. یہ لے یہ اب آپ نے اس میں چکن ڈال دی. اب یاد رکھیں یہ چکن کوکڈ نہیں ہے، یہ صرف براؤن ہوئی ہے. براؤن ہوئی. اب اس کے اندر میرینیشن ڈال دوں میں. ہاں جی میرینیشن ڈال دیں. اور یہ لیں جی ویورز، اس سے زیادہ سمپل اور ان کمپلیکیٹڈ ریسیپی آپ کو کیا ملنی تھی مجھے بتائیں. یہ آپ کا ابھی اس کے اندر، اور اب اس کو ہم کوک کریں گے. وہ دہی پڑی ہے، ہم وہ دہی بھی ڈال دیں گے اس کے اندر. یہ بھی ڈال دوں. ہاں جی ڈال دیں. آپ کی گریوی کافی اچھی بن جائے گی، اچھی سی گاڑی سی. مطلب جن کو پسند ہے گریوی کے ساتھ وہ دہی کو ایکسٹرا ڈال سکتے ہیں. جنہوں نے بہت ڈرائی کھانا ہے تو وہ جتنے میں نے کوانٹٹی مینشن کی ہوئی ہے وہ بس اسی حساب سے کریں. کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ یوزلی جب چکن وغیرہ دہی میں پکی ہوتی ہے نا، کیونکہ وہ براؤن نہیں ہوئی ہوتی تو اس کا کلر بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور یہ فریش لیمن جوس ہے. آپ نے کوشش کیجیے گا کہ پریزروڈ کوئی بھی استعمال نہ کریں. جو فریش کی جو اروما جو فلیور ہے نا اس کی بات ہی الگ ہے.
वो आप इसी से बस that's it. इतना ही डालना है। हाँ, और ये देखें ना व्यूअर्स, कितनी लजीज, कितने मज़े की। और एक मतलब इसके साथ आप रायता सलाद सर्व करें, इसके साथ आप सर्व किस चीज़ के साथ करेंगे? इसको आप नान रोटी के साथ, कोई सैलेड वगैरह के साथ सर्व कर सकते हैं। लाइक आप इसको गार्लिक नान के साथ भी खा सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। ठीक है, और यही वाली चीज़ है ना कि अच्छा अब इसमें हम क्या डालें? ब्लैक पेपर हाफ टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून। और ये है सॉल्ट ऑलरेडी मैरिनेशन में भी है। हमने इसलिए डाला है क्योंकि दही जो थी वो सॉल्टेड नहीं थी। ठीक है, ये आपके मसाले ऑलमोस्ट आप मतलब व्यूअर्स लिटरली अब ये 10 मिनट और कुक होगा, क्योंकि हमने चिकन को जब ब्राउन किया तो थोड़ी बहुत तो उसकी कुकिंग हुई है। तो लिटरली आई थिंक 15 मिनट में ये डन होगा। बिल्कुल 15 मिनट में डन हो जाएगा। एंड दैट्स इट। लास्ट पे आपने इसकी गार्निशिंग कर लेनी है कोरिएंडर के साथ। और ये जो मैंने फ्रेश लेमन के स्लाइसेस कट किए हैं, ये जैसे मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल आपने उस टाइम डालना है जब डिश आउट करना है, वरना उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और ग्रीन चिलीज़ आप ऐड कर दें और इसको आपने अच्छे से लो फ्लेम पे पकाना है, क्योंकि ये ग्रेवी ड्राई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही आपकी ग्रेवी है। और इसके अंदर आपने कॉर्नफ्लोर स्लरी डालनी है, जो कि 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 2 to 3 टेबल स्पून पानी होगा। उसको अच्छे से आपने विस्क करके इसके अंदर ऐड करना है, और जो आपकी ग्रेवी होगी वो थिक हो जाएगी। एंड दैट्स इट। और इसको आपको बहुत हाई फ्लेम पे बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको लो फ्लेम के ऊपर बनाते हैं, और जैसे कि उन्होंने कहा कि हमने अब इसको पका के ना इसका वो नहीं, इसको रिड्यूस नहीं करना। बिल्कुल ये नहीं करना कि इसका ऑयल निकल रहा है, भुनाई हो जाए, नहीं, ये वो चीज़ नहीं है। सो इस वजह से इसको अगर आप लो फ्लेम के ऊपर 15 मिनट भी कुक होने देंगे ना, आपकी डिश तैयार है। अब देखिए खड़े खड़े आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, आपने इसको मैरिनेशन, आपको पता है कि आपके मेहमान आ रहे हैं कल फॉर एग्जांपल, अगले दिन एक रात पहले आप ये मैरिनेशन करके छोड़ दें। आप ये मैरिनेशन करके फ्रीज भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, आप डिफ्रॉस्ट कर दें बाद में। सो द पॉइंट इज आप हाफ डन वाला भी मामला कर सकते हैं कि मैरिनेशन रेडी है। मैं तो अब ये करती हूँ कि रॉ चीज़ें जब लेके आती हूँ ना, बाहर के मुल्क में ऐसे ही करते हैं, जैसे कच्चा कीमा आप लिया, कमी कीमे के आपने कबाब उसको मिक्स करके उसके कबाब बना के ही फ्रीज़ कर दिए, ना कि पहले आपने उसको फ्रीज़ किया, फिर आपने उसको डिफ्रॉस्ट किया, फिर आपने उसके कबाब बनाए, फिर आपने उसको फ्रीज़ किया। एक ही दफ़ा जब आप फ्रेश गोश्त लेके आते हैं, अगर आपको पता है कि जी आगे आपने 2-3 दिन बाद कबाब भी बनाने, आपने उसका मिक्स बना के कबाब का और उसके पीसेस कबाब के वो शेप बना के रख दिया, कबाब, शामी कबाब, ये सारी चीज़ें आपने रेडी कर दी। इसी तरह जब आपने इस तरह की ग्रेवी, जब आपको पता है कि आपने नेक्स्ट वीक में अगर आप मेन्यू बना लेना, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अब आपको पता है कि आपने एक दफ़ा ये चिकन बनानी है, एक दफ़ा आपने फॉर एग्जांपल आलू गोश्त बनाना है, आप आलू गोश्त के गोश्त को भून के उसकी हाफ डन करके उसको फ्रीज कर सकते हैं ऐसे ही, और बाद में आप चिकन स्टॉक या पानी ऐड करके करें, आलू डालें, वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। सो हर चीज़ डूएबल है। हम लोग तो हमने तो ये बहुत ज़्यादा इसलिए करना शुरू कर दिया क्योंकि जान मसला बहुत होता था, गेस्ट अगर कोई एंड टाइम पे आ जाते थे तो उस वक्त फिर बाहर से ही मंगाना पड़ता था। अफरा तफरी क्या। हमने अब क्या किया हुआ है कि हलीम एक फ्रीज करके रखी होती है, एक निहारी फ्रीज करके रखी होती है, और एक इस तरह गोश्त का सालन तैयार करके रखा होता है विदाउट एनी सब्जी। जब उसको निकाला, गोभी है तो गोभी डाल दी, गोभी गोश्त बन गया, आलू है आलू डाल, आलू को मटर डाल दी, मटर गोश्त, पालक डाल दी, पालक गोश्त बन गया। ऑलमोस्ट वही ऑलमोस्ट होता है बेस। सो ये हमने कर दिया कवर। हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बच्चों के पहले 5 साल में क्या क्या माइलस्टोन्स होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें अपनी ऑब्जर्वेशन में रखनी चाहिए, इन पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ एक बहुत ही अकम्पलिश पर्सनालिटी हैं जिन्होंने कुछ ही इतनी सी ब्रेक के अंदर मेरी बहुत सी नॉलेज में इजाफा कर दिया और मुझे क्लैरिटी भी दे दी कि एग्जैक्टली हम क्या बात करने लगे हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको कहा, हम माइलस्टोन्स की तो बात करेंगे जो हम पहले भी प्रोग्राम पे बात कर चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो अगर आप पूरी नहीं करते हैं, आपका बच्चा 5 साल की उम्र को क्रॉस कर जाता है तो वो बच्चा फिर नुकसान में रहता है। बेसिक अल्फाज में यही जो मैं पहले भी बात करती रही हूँ बड़ी दफ़ा, कि घर की नींव फाउंडेशन अगर मजबूत होगी तो अगर आंधी तूफान जलजले सैलाब
चीज़ें आएंगी तो आपका घर गिरेगा नहीं, नुकसान शायद थोड़ा बहुत होगा लेकिन घर गिर नहीं जाएगा, कहानी नहीं उसकी ख़त्म हो जाएगी। यही बात बच्चों की है। अगर 5 साल की उम्र तक आप बच्चे की प्रॉपर केयर करते हैं तो वो बच्चा आगे जाके अगर कोई अल्लाह माफ़ी दे मेजर बीमारी को भी फेस करेगा तो उसमें से आराम से निकल भी आएगा इंशाल्लाह। सो आइए डॉक्टर साहब से प्रॉपर गाइडेंस लेते हैं रिगार्डिंग वेल बेबी क्लिनिक, जिसको हम अंडर 5 क्लिनिक कंपोनेंट्स पे हम आज बात करेंगे। हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर मज़हर अब्बास भट्ट, आप कंसल्टेंट ट्रायल स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। भाई डॉक्टर साहब, जो काम मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में हो रहा था वो आपने प्राइवेटली भी करना शुरू कर दिया, थैंक यू। सबसे पहले तो थैंक यू एज अ मदर। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि अंडर 5 क्लिनिक कंपोनेंट्स या वेल बेबी क्लिनिक है क्या, पहले तो इससे रिलेटेड हम समझे ना। बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पेरेंट्स को अक्सर ये फिक्र होती है कि क्या हमारा बच्चा ठीक ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा, ये जो बोल रहा है जिस स्पीड पे ये ठीक बोल रहा है, चलना इसने ठीक टाइम पे शुरू किया या नहीं किया, बीमारियों के साथ जब कोई बीमारी आएगी तो उसका मुकाबला ये कैसे करेगा। ये एक नेचुरल हर मदर के अंदर अल्लाह ताला ने ये जिबलत डाली है कि जैसे ही वो कंसीव करती है बच्चे को तो उसको बच्चे की फ़िक्र शुरू हो जाती है। लेकिन मोस्ट ऑफ़ द पेरेंट्स, मेरा ये ख्याल है कि उनको ये पता नहीं होता कि उस यकीन को हासिल करने के लिए उन्हें करना क्या है, कहाँ जाना है, किससे गाइडेंस हासिल करनी है। क्योंकि डॉक्टर साहब बच्चा देखिए, बीइंग अ मदर माई सेल्फ, माशाल्लाह 3 बच्चे हैं मेरे। सो डॉक्टर साहब बच्चा पैदा होने से पहले तो गायनेकोलॉजिस्ट के हाथ होते हैं, उसके बाद आप पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं बच्चे को लेके, लेकिन बच्चे को कैसे हैंडल करना है और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, पीडियाट्रिशियन आपको गाइड तो कर देते हैं जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, लेकिन उतनी डिटेल में नहीं। जिसका बच्चा पहली दफ़ा हुआ है उसका तो पहला ही एक्सपीरियंस है, और पहले बच्चे में ही आपको पता है डॉक्टर साहब सबसे ज़्यादा भंड करते हैं पेरेंट्स। बिल्कुल। बड़ा अच्छा है आपका, चूँकि पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और आप शेयर कर रहे हैं तो सारे लोग इसके साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब अब मुझे बताएं कि इस ट्रायंगल सिंबल में न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन और केयर इन इलनेस, इनको क्यों हाईलाइट किया गया है? देखिए हम ये पहले तो सॉरी डॉक्टर साहब, जो आपने पॉइंट्स खुद भी शेयर किए थे हमारे साथ, एक तो ग्रोथ मॉनिटरिंग, अभी डॉक्टर साहब एक्सप्लेन करेंगे सबको एक एक करके, फिर प्रिवेंटिव केयर जिस तरह हम अक्सर व्यूअर्स प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन, हिफाजती टीके और कतरों के ऊपर करते हैं, उसके साथ साथ केयर ऑफ इलनेस। अगर खुदा न खास्ता कोई सीवियर बीमारी हो जाए बच्चे को छोटी उम्र में, अल्लाह ना करे ट्यूबरकुलोसिस हो जाए, टीबी हो जाए, या अल्लाह ना करे कैंसर हो जाए, या ऐसा भी होता है कि बच्चे कुछ मौरूसी बीमारियों के साथ पैदा होते हैं, जिस तरह माँ HIV पॉजिटिव है, बच्चा भी अल्लाह माफ़ी दे HIV पॉजिटिव पैदा हो जाए। फिर हेल्थ एजुकेशन माओं के लिए कि अपना भी ख्याल रखना आता हो तो बच्चियाँ दे भी, उसके अलावा गैप सही तरीके से देना, फैमिली प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गाइडेंस, तो ये सारी चीज़ें आप लोग करते हैं। जी बिल्कुल। एक जगह पे अंडर 5 क्लिनिक या वेल बेबी क्लिनिक बनाने का मकसद ये है कि बच्चों की केयर के लिए जितने ये फैसेट्स हैं इसको सबको अंडर 1 अम्ब्रेला हम इकट्ठा कर दें। ये नहीं हो कि जब बच्चा बीमार हुआ है तो तब आप डॉक्टर के पास सिर्फ जा रहे हैं, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, वो तो बीमार हो चुका है, उसको तो इन्फेक्शन हो चुकी है, उसकी इम्यूनिटी लो हो चुकी है। लेकिन इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कि बच्चा बीमार ही ना हो, या उस अगर बीमार हो भी तो उसका वो अच्छी तरह मुकाबला कर सके, कुव्वत मुदाफ़ियत इतनी हो ना मुदाफ़त उसके बच्चे, तो ये काम तब हो सकता है जब पैदाइश से लेकर 5 साल की उम्र तक बच्चे को एक रेगुलर केयर और मॉनिटरिंग, जिसको हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो मिल सके, ताकि 5 साल की उम्र में जब वो स्कूल जाने के काबिल हो तो उस वक्त हमें ये पता ना चले कि जी इसकी तो बच्चे की नज़र कमज़ोर थी शुरू से, इसके तो अब हमारे पास कई बच्चे आते हैं जी 2 नंबर के, स्पीच के डिले के प्रॉब्लम्स हैं, ऑटिज्म के प्रॉब्लम्स हैं। हमारी फैमिली में तो बच्चे बोलते ही देर से हैं। ओ भाई क्यों देर से बोलते हैं, चेक तो करो। ये बात ठीक है कि देर से कुछ फैमिलीज में बोलते हैं, लेकिन कितनी देर तक हम इंतज़ार करेंगे, ये बात साइंटिफिकली कोई डॉक्टर जब तक उनको नहीं बताएगा तो वो अंदाजे पे रहेंगे। इसी तरह बच्चा चलना कब शुरू करता है, बैठना कब शुरू करता है, बोलना कब शुरू करता है, मुस्कुराना कब शुरू करता है, माइलस्टोन जैसे कि आपने पहले कहा कि माइलस्टोन्स ऑफ डेवलपमेंट, वो भी एक बात हो जाती है। लेकिन इसको मरबूत तरीके से एक ऐसे अम्ब्रेला के नीचे, एक ऐसी छतरी के नीचे कि जो भी बच्चा उस डॉक्टर के पास आ रहा है उसका पैदाइश से लेके और 5 साल तक जब वो स्कूल जाने की उम्र में पहुंचता है तकरीबन, तो उस वक्त तक का एक रिकॉर्ड हो जो हर बच्चे का एक अलग से उसके पास वो फाइल मौजूद हो, और वो फाइल जिस वक्त स्कूल में एंटर हो तो वो उसके पास वो सारा रिकॉर्ड मौजूद हो ताकि हम उसको आगे चला सकें। आपका इस तरफ कैसे रुझान हुआ? मुझे पता है ये टॉपिक से ज़रा ऑफ बात है, लेकिन किसी भी इंसान की कोई मोटिवेशन होती है। डॉक्टर साहब आपका तो माशाल्लाह ऑलरेडी इतना अच्छा काम चल रहा है, ये तो एक
ایکسٹرا اپنے اوپر برڈن لینے والی بات ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. میں نے آرمی میں بھی کام کیا جی 25 سال, اور پھر سول میں بھی میں 8 سال 10 سال سے کام کر رہا ہوں. تو مجھے یہ ایسے لگا کہ ڈاکٹرز جو ہیں ان کے پاس وقت نہیں ہے. پیشنٹس کا یا تو رش ہے, یا ڈاکٹر کی سائڈ سے وہ انسپریشن نہیں ہے, ان کا وہ ڈیزائر ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک کمپریہنسو ٹریٹمنٹ یا کمپریہنسو علاج کا کوئی کانسیپٹ دے سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ کیا بچے کو دودھ پلانے کے پوائنٹ آف ویو سے بھی گائیڈنس دیتے ہیں؟ جی بالکل. کیونکہ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں بریسٹ فیڈنگ کلینکس اسٹیبلش ہو رہے ہیں, پوری دنیا میں. لیکن پاکستان میں جہاں پہ ہم اتنا پش کرتے ہیں کہ ماں کا دودھ, وہ بچوں کا بھی گیپ آ جاتا ہے 2 سال کا, پھر اگر فیڈ کراؤ ایٹ لیسٹ کچھ تو اس میں آ جاتا ہے بینیفٹ. ہمارے یہاں کوئی مطلب ہم دائی پہ یا گھر میں کسی بڑے کے اوپر ریلائی کرتے ہیں, لیکن اب تو بہت سی فیملیز جو ہیں وہ علیحدہ رہتے ہیں, میاں بیوی اور بچے. تو وہاں پہ اگر دقت آتی ہے دودھ پلانے کی تو ماں پھر چھڑوا دیتی ہے. یہ بہت ہی اہم بات ہے. بچے کی بنیاد میں ماں کے دودھ کی ایک جو اہمیت ہے وہ ہمارے لیے بڑی مسلمہ اور واضح ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بچہ پیدائش کے وقت سے ہی اس سسٹم کے اندر جو ہم ابھی انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ انڈر 5 یا ویل بیبی کے حساب سے, اس میں رائٹ ایٹ برتھ وہ بچہ ہمارے نوٹس میں آ جاتا ہے. اور اس کی جو انیشیل انسٹرکشنز ہیں, ماں کو جو ابتدائی ہم نے اس کو ہدایات دینی ہے وہ یہی ہے کہ جی اس کو اپنا فیڈ کرائے, کیسے فیڈ کرائے, کتنا فیڈ کرائے, کتنی دیر کے بعد فیڈ کرانا ہے, بچہ دن میں کتنی دفعہ فیڈ لیتا ہے. جیسے آپ نے کہا, تو میں نے خود چونکہ پوسٹنگز پہ ساری عمر گزاری ہے, تو ہمارے جب بچے ہوئے تو ہمارے پاس کوئی بزرگ موجود نہیں تھا. تو یہ انفارمیشن اس پروگرام کے تحت ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام پیرنٹس کو یہ پتہ ہو کہ جی ہم نے بریسٹ فیڈنگ کرانی ہے, بلکہ ہم اینٹی نیٹل میں شروع کر دیں. ماں پلانا بھی چاہتی ہے دودھ. آپ کو پتہ ہے کتنی خواتین زاروں قطار بینگ بینگ اے ہسبینڈ اینڈ بینگ اے فادر آلسو, آپ نے بھی وٹنس کیا ہوگا, میرے ہسبینڈ نے بھی کیا, بندہ رو پڑتا ہے کہ یار بچہ پی ہی نہیں رہا, کیا کرے. اس میں آپ کو گائیڈنس اور ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ بندہ جا سکے اور کچھ مشورہ لے پائے, یا کوئی آپ کو سکھا دے, تو کیا ہی بات ہے پھر. بالکل. فیڈنگ کی ٹیکنیکس ہیں, فیڈنگ بڑھانے کے لیے غذا ہے جو ماں کو دی جاتی ہے, دلیے ہیں, دوائیاں بہت ساری ایسی ہیں جو ماں کی فیڈ کو بڑھانے کے لیے. تو یہ جب تک ایک ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے وہ آپ کو پوری طرح سے گائیڈ نہیں کر سکتا. اب ڈاکٹر صاحب زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں. لیٹس سٹارٹ ود گروتھ مانیٹرنگ. گروتھ مانیٹرنگ آپ کے ہاں کیسے کی جاتی ہے؟ میں نے اپنے جو پروگرام میں ابھی جس کو فالو کر رہا ہوں اس میں ہم نے بچے کی گروتھ مانیٹرنگ کو اس کی ویکسینیشن کے ساتھ نتھی کر دیا. کہ بچہ جب ٹیکوں کے کورس کے لیے آتا ہے, تو آپ کو پتہ ہے جو پاکستان میں جو اس وقت ٹیکوں کا کورس چل رہا ہے, اس میں پیدائش کے وقت سے ہی انجیکشنز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور پیدائش پہ پولیو ویکسین, ہیپیٹائٹس بی ویکسین اور ٹی بی کے لیے جو بی سی جی کا ٹیکہ ہوتا ہے, یہ پیدائش والے دن, ڈے 0 اس کو ہم کہتے ہیں, اسی دن لگ جاتا ہے. تو اب یہ ایک موقع ہے میرے پاس کہ جب وہ بچے کو لے کے آئے ہیں ٹیکے کے لیے, تو میں اس وقت اس کو یہ سب ٹیکے بھی لگ جائیں, اور اس کی یہ دیکھا جائے کہ جو نیا پیدا بچہ ہوا ہے اس میں کوئی کنجینیٹل ڈیفیکٹس جس کو ہم کہتے ہیں, ہارٹ ڈیزیز, کوئی اور اس قسم کی ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہونا. اب ڈاکٹر صاحب میں آپ کو گوگلی پھینکنے لگی تھی, میں آپ کو پتہ کیا کہنے لگی تھی, میں نے اسی لیے آپ کو کہ آپ نے کہنا تھا کہ گروتھ مانیٹرنگ کے لیے اس ٹائم آنا ہوتا ہے اور امیونائزیشن کے لیے, تو سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ کہنا تھا کہ جو عورت جس کا نیا بچہ ہوا ہے, حفاظتی ٹیکے لگوانا ایک عذاب ہوتا ہے اس خاتون کے لیے کہ میاں کو پہلے, کیونکہ ہمارے یہاں خواتین انڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہیں, ہم یا تو ہسبینڈ پہ ریلائنٹ ہوتی ہیں یا اپنی امی یا ساس یا وٹ ایور. اب کوئی لے کے آئے, اب صرف کوئی چیز سیکھنے کے لیے تو کوئی بھی نہیں لے کے جائے گا. تو یہ تو بہت امیزنگ ہے کہ دونوں چیزیں کمبائن کر لیں. اور یہ آپ دیکھیے کہ پیدائش کے وقت ٹیکہ لگتا ہے, پھر 1.5 ماہ اور 2 ماہ کے درمیان لگتا ہے, پرفیکٹ ٹائمنگ, پھر 3.5 اور 4 ماہ کے درمیان لگتا ہے, پھر 4.5 ماہ اور 6 ماہ کے درمیان لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو 3 ٹیکوں کا کورس ہے. میں نے اپنے پروگرام میں اس کو 2 مہینے, 4 مہینے اور 6 مہینے پہ رکھا ہے, تاکہ پیرنٹس کو پیدائشی وقت یہ بتا دیا جائے کہ آپ کو ڈیٹس یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ 2 مہینے پہ آئیں گے, جب یہ بچہ 2 مہینے کا ہو جائے گا, آپ 4 مہینے پہ آئیں گے, اور آپ 6 مہینے پہ آئیں گے. اس دوران میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بچہ فیڈ ٹھیک طرح سے لے رہا ہے یا نہیں لے رہا, اسمائل اس نے کرنا شروع کیا ہے یا نہیں کیا ہے, گردن اس نے ہولڈ کرنی ہے, رسپونڈ کر رہا ہے, آئیز کو فالو کر رہا ہے, لائٹ کو فالو کر رہا ہے, سر سنبھال لیا ہے. اب 2.5 مہینے کا اگر بچہ ہو جائے تو یہ دیکھیے کہ 6 ماہ تک اتنے ریپڈ چینجز آ رہی ہوتی ہیں کہ اس کے لیے علیحدہ سے کوئی بندہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا. لیکن ویکسینیشن ایک ایسا موقع ہے
کہ اگر ویکسینیشن کے وقت آپ تھوڑا سا ٹائم دیں اور آپ اس پیشنٹ کی ایک فائل مینٹین کریں اور یہ کہیں کہ 2 مہینے پہ بچے کا وزن اتنا تھا, اس کا سر کا سائز اتنا تھا, اس کی لینتھ اتنی تھی, تو یہ ایک آٹومیٹک اس کا گروتھ مانیٹرنگ شروع ہو جاتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب میں ایک بندے کی تو گارنٹی کے ساتھ بات کرتی ہوں, ڈاکٹر ساجد مقبول کا پتہ نہیں آپ نے نام سنا ہے؟ جی میرے استاد ہیں. آپ کے استاد ہیں, تو میرے وہ پیڈیٹریشن تھے جب میں بچی تھی. آپ سوچیں کہ مجھ جیسی ایک بزرگ خاتون کے اگر وہ ڈاکٹر تھے تو وہ کیا تھے. ڈاکٹر صاحب ہمارے انیشلی جب ہم نے ہیلتھ کا پروگرام شروع کیا تھا تو وہی آتے تھے ہمارے پاس بات کرنے کے لیے, آلموسٹ 10 اب ان کے اسٹوڈنٹس موجود ہیں. اب ان کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں. نہیں تو اب آپ سوچیں کہ ڈاکٹر ساجد کے پاس جب ہم جاتے تھے نا, اب دیکھیں نا آپ اس بندے کے اسٹوڈنٹ ہیں جس کے پاس جب ہم جاتے تھے چھوٹے ہوتے ہوئے, تو آپ کو یاد ہے ڈاکٹر صاحب یہ ساری چیزیں چیک کرتے تھے ڈاکٹر. اب ڈاکٹر صرف ٹیکا لگا کے بھیجتا ہے. جو میڈیکل سینٹرز یا ہاسپٹلز ہیں ان کے اندر یہ پرابلم ہے کہ وہاں ان کے پاس رش اتنا زیادہ ہے. آپ کسی بھی ویکسینیشن سینٹر میں چلے جائیں, سرکاری سینٹر میں, تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے یہ سب کچھ کرنے کا, اور اگر ٹائم ہے بھی تو یہ ول موجود نہیں ہے ان میں کہ بچوں کی گروتھ مانیٹرنگ اور وزن اور سر کا سائز اور ہائٹ اور یہ ساری چیزیں دیکھ سکیں, یا اس کی ماں سے یہ پوچھ سکیں کہ جی فیڈ آپ کیسے کرا رہے ہیں, بریسٹ فیڈ کرا رہی ہیں یا اس کو ٹاپ فیڈ کر رہے ہیں, کتنی فیڈ اس کو چاہیے بچے کو. تو یا تو بچے ہمیں انڈر ویٹ مل جاتے ہیں یا اوور ویٹ بچے مل جاتے ہیں. اچھا, یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ڈاکٹر صاحب ہمیں گائیڈ کریں گے خوراک. اب آپ کہیں گے بچہ تو پہلے 2 سال ماں کا دودھ پیتا ہے, بالکل پیتا ہے, لیکن 6 ماہ کے بعد اس کو ٹھوس غذا پہ بھی لے کے آنا ہے. لیکن ماں کا بھی جو دودھ بچہ پی رہا ہے, اگر ماں کی اپنی غذائیت زیرو ہے اور ماں کی اپنی صحت خراب ہے تو اس بیچاری وہ کس قسم کا دودھ بنائے گی, اور بچے کی کیا کو توانائی ہوئے گی, اور اگر ہوئے گی بھی بچے کی توانائی تو ماں سفر کرے گی. ہم بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کریں گے مزید کہ اب نیوٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے کن چیز کا خیال رکھنا ہے, اور کیئر فار النس سے مراد کیا ہے, اینڈ آف کورس ہیلتھ کی ایجوکیشن کس قسم کی مدد کو پرووائڈ کی جاتی ہے ایسے کلینکس میں. بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہمارے ساتھ ہے لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ ڈاکٹر مظہر عباس بٹ. ڈاکٹر صاحب آپ کا نام تو میرے سے بھی زیادہ لمبا ہے. سیدہ مہربانو کاظم کے بعد وی برنگ یو لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ ڈاکٹر مظہر عباس بٹ. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب انٹروڈکشن تو پھر ایسے بنتا ہے. جی بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں, کیونکہ اب مجھے لگ رہا ہے نا کہ میں وہ اسٹوڈنٹ ہوں جس کو بات کی کچھ سمجھ آ گئی ہے. بالکل, کیونکہ ایک کانسیپٹ ڈفرینٹ ہے نا ڈاکٹر صاحب. ایسے کانسیپٹ باہر کے ملک میں تو بہت عام ہے, لیکن پاکستان میں یہ کانسیپٹ آڈ ہے. آڈ سے مراد یہ آؤٹ آف دا باکس ڈفرینٹ ہے. تو ڈاکٹر صاحب ہم نے یہ تو بات کی کہ گروتھ کی مانیٹرنگ اور حفاظتی ٹیکے تو آپ لوگ کرتے ہیں, لیکن یہ آپ کا جو ویل بیبی کلینک ہے یہ بہت ہی ڈفرینٹ ہے. تو اب اگلے سٹیپ کی طرف آتے ہیں کہ انڈر 5 کلینک میں کیئر فار النس اینڈ نیوٹریشن کی کاؤنسلنگ کیسے آپ کرتے ہیں؟ اس کو ہم دونوں چیزوں کو تھوڑا سا الگ کریں گے. نیوٹریشن پہ ہم پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جب بچہ, میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اپنے پروگرام میں کچھ چینجز کیے ہیں. ایک انٹرنیشنل پروگرام بھی چل رہا ہے, میں نے چینجز یہ کیے ہیں کہ 2, 4 اور 6 مہینے پہ میں نے رکھا اسی لیے ویکسینیشن کہ 6 مہینے وہ وقت ہے جب بچے کی ویننگ شروع کرنی ہے ہم نے. ٹھیک ہے, تو اگر میں جی, اور اگر ہم اس کو نرم یا ٹھوس غذا جس کو ہم کہتے ہیں نیم ٹھوس غذا کہہ لیں کہ ویننگ میں ہم اس کو کھچڑی, دلیا, دہی, کیلا, ساگودانہ, کھیر, فرنی, سیریلز مختلف قسم کے وہ جو فلیورز آتے ہیں. اب پیرنٹس نیٹ سے کافی حد تک ہمیں اچھی بات جو نیٹ سے ہمیں مدد حاصل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ پیرنٹ جو کہ فکر مند ہیں اپنے بچوں کے لیے وہ نیٹ سے بھی رہنمائی لینے کی کوشش کرتے ہیں, اور اٹ از آلویز اے پلس پوائنٹ. بہت سے ڈاکٹرز میں نے دیکھا ہے ڈسکریج بھی کرتے ہیں کہ نیٹ سے مت دیکھا کریں, لیکن میں ان کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بینگ پیرنٹس آپ کی وہ جو انگزائٹی ہے, اور آپ نے بتایا کہ جہاں اکیلے بچے رہ رہے ہیں, میاں بیوی رہ رہے ہیں اور بچہ ان کا ہو گیا ہے, ان کو کوئی پتہ نہیں, تو ان کے لیے انٹرنیٹ سے مدد حاصل کرنا بہت اچھی بات ہے. لیکن گائیڈنس لیں کھانے پینے خوراک ان پوائنٹ آف ویو سے. دوائیاں پلیز نیٹ سے دیکھ کے نہ دیں, میں ہاتھ جوڑ رہی ہوں. خرابی وہاں پہ ہوتی ہے جب آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب کوئی بیماری ہو جائے اور ماں باپ خود ہی اپنے نسخے اور علاج کرنا شروع کر دیں. علاج نہیں آپ کر سکتے کیونکہ آپ ٹرینڈ نہیں ہیں, اور نہ آپ کو اس دوائی کے ایفیکٹس کا پتہ ہے اور نہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس کا پتہ ہے. تو ڈاکٹر کے پاس آنے کا فائدہ یہ ہوگا جب 6 ماہ پہ آپ آئیں گے, وہ آپ کو ڈائٹ بھی بتائے گا, اور پھر اگلے ٹیکے کے لیے میں نے یہ اس طرح سے رکھا ہے کہ 6 مہینے تک تو 2 مہینے کے بعد ٹیکے لگیں گے, اس کے بعد 2 سال تک ہر 3 ماہ کے بعد ایک ٹیکہ لگے گا. تو
آپ یہ سمجھیں کہ ایک سال میں آپ نے 4-5 دفعہ ایک کنسلٹنٹ کے پاس یا ایک ڈاکٹر چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس گئے. پہلے سال میں تو 6 دفعہ 6 سے 7 دفعہ, اور اور اس کے بعد جو اگلا سال ہوگا اس میں بھی 3-4 وزٹس. 4 وزٹس ہو جائیں تو 3 مہینے کے بعد. تو یہ پیرنٹس کے لیے یاد رکھنا آسان ہے کہ جی ہم نے کب جانا ہے, ورنہ لوگ اسی میں کنفیوز رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ڈیٹ ڈاکٹر نے دی. تو 18 ستمبر پھر یہ ضرورت نہیں ہے. 22 دسمبر آپ کو پتہ ہے کہ جی آپ نے, اور سمپل بات ہے ویورز, ایک دفعہ یہ سسٹم اگر آپ لوگ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر لیں گے نا. اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے 6 ماہ پہ ٹھوس غذا, میں تو ایسے سچویشنز بھی جانتی ہوں جہاں پہ دودھ ماں کا دے رہے ہیں, ساتھ میں بکری کا دودھ دے رہے ہیں, اور 4 یا 3 ماہ پہ ہی اس کو کھانا پینا کھلانا شروع کر دیا. اس کے اوپر گائیڈنس ہے, کیونکہ جب میرا بیٹا حمزہ پیدا ہوا تھا تب 4 ماہ کی گائیڈ لائن تھی, تو حمزہ کو تو میں نے 4 ماہ پہ ٹھوس غذا پہ لائی تھی. پہلے ہم بھی لوگوں کو 4 ماہ کا ہی کہتے تھے, لیکن اب جو سائنٹیفک ایویڈنس ہے اور پوری دنیا میں جو ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں انہوں نے یہ دیکھا, اور اس کی ایک وجہ ہے کیوں ہم 4 ماہ پہ اب نہیں کرتے ہیں, کہ جن بچوں کو 6 ماہ سے پہلے کوئی ٹھوس غذا شروع کی جاتی ہے ان میں اسی چیز کے خلاف لائف لانگ الرجیز ڈیولپ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ شارٹ ٹرم میں تو آپ نے دے دی اس کو ڈائٹ, وزن بھی تھوڑا سا گین ہو گیا, لیکن لانگ ٹرم اگر اس کو اس چیز سے الرجی ہو گئی ہے تو پھر تو ہم لانگ ٹرم نقصان میں رہے. 4.5 ماہ کا ہو گیا نا حمزہ, تو میں کیونکہ وہ میری فیڈ پہ تھا تو میں اس کو دیتی رہی. میری امی لڑ پڑی, ہم تو 3 ماہ پہ شروع کرتے تھے, 4.5 مہینے ہو گئے. اب جب نور کی باری اور حسن کی باری 6 ماہ کا ہے, میں نے کہا آپ بولیں تو میں ٹھیک تھی نا, 4.5 مہینے تو میں نے گزار ہی دیے. جی انسان بچہ اگر ماں کے دودھ پہ سیٹ جا رہا ہے, صحت مند ہے الحمدللہ, کوئی اس کو ایشوز نہیں ہے, تو اس پہ ٹھوس غذا کی. لیکن اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ جب تک اس کو ایک چائلڈ اسپیشلسٹ نے دیکھ نہیں لیا, اس کا وزن کر نہیں لیا, اس کی ہائٹ نہیں کر لی, اس کا سر کا سائز نہیں دیکھ لیا, تو وہ آپ کیسے یہ یقین کریں گے کہ میرے بچے کی گروتھ نارمل ہو رہی. اسی لیے میں اصرار کرتا ہوں کہ یہ ویکسینز اگر ڈاکٹرز کریں گے تو پھر اس میں زیادہ فائدہ ہے, اور اسی لیے پرائیویٹ کلینک پہ یا ویکسینیشن پہ ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ آپ کا ایک ریکارڈ مینٹین ہو رہا ہے, ایک ڈاکٹر کے ساتھ آپ کی ریپو بن رہی ہے. ایک ہو سکتا ہے وہ میرے جیسا ڈاکٹر جو ہے وہ اپنا فون نمبر بھی دے دیتا ہے کہ جی کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو ایک آپ کا بانڈنگ اس ڈاکٹر کے ساتھ ڈیولپ ہو رہی ہے. اور 6 ماہ پہ جب آپ کے پاس آنا ہی ہے حفاظتی ٹیکے کے لیے تو تب آپ گائیڈ کرتے ہیں ٹھوس غذا. اسی کے ساتھ اس پہ اب آپ کیا گائیڈنس دیتے ہیں, کیونکہ ڈاکٹر صاحب بہت سے اوپینینز ہیں, کچھ لوگ بالکل دیسی کی طرف چلے جاتے ہیں, کچھ لوگ لٹرلی ایک پہلے چاول دیا, پھر چاول کے بعد آلو دیا, پھر تو آپ کون سا والا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ہمیں وہ بچے کی وہی جیسے گروتھ میں نے آپ سے کہا کہ اس کو جب ہم دیکھ لیتے ہیں 6 ماہ تک تو ہمیں ایک کرو مل جاتا ہے کہ یہ بچہ وزن کے لحاظ سے اپنی گروتھ کے کس سائڈ پہ, کیا زیادہ اچھی گروتھ والے بچوں میں ہے, درمیانی گروتھ والے بچوں میں ہے, چھوٹی گروتھ والے کم گروتھ والے بچوں میں ہے, اور اس کی ماں کی ہائٹ کیا ہے, باپ کی ہائٹ کیا ہے, ان کے وزن کیسے ہیں, ان کے فیملی کا ٹرینڈ کیسا ہے. یہ جو میں بار بار ایک چیز پہ اصرار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کنسلٹنٹ یا چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس آنے کا فائدہ وہ یہ ہے کہ وہ یہ سب باتیں جانتا ہے آپ کے بچے کے بارے میں, تو وہ آپ کو جو مشورہ دے گا وہ بہتر مشورہ ہوگا. وہ انٹرنیٹ والے مشورے کی جو میں نے بات کی اس کو جو انڈورس کر رہا ہے وہ ڈاکٹر آپ کا, یا اس کو سپورٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے وہ ڈاکٹر آپ کو بتا سکتا ہے. وہ اپنے طور پہ, آپ دوائیوں کا تو بالکل بھی فیصلہ نہ کریں, اور یہ ایون ویننگ کے بارے میں ڈاکٹر آپ کو مشورہ دے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیئر آف النس اس کے بارے میں گائیڈنس؟ کیئر آف النس تو یہ ہے کہ جو موسمی جیسے ہمارے یہاں بہت سی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, مختلف وائرل ڈیزیز ہیں, یہ بھی آ جاتی ہیں. ایکیوٹ بھی ہے, کرونک بھی ہے. جی ایکیوٹ بھی ہیں اور کرونک بھی ہیں. تو اس میں مطلب یہ ہے کہ یہ جو ڈاکٹر کے پاس آپ جا رہے ہیں بیکاز ہی ہیز دا ہول ہسٹری ود ہم, کہ اس بچے کی پیدائشی کوئی مسائل رہے ہیں. بس کچھ بچوں کو انکیوبیٹرز میں جب زیادہ دیر کے لیے رکھا جاتا ہے تو ان کے چیسٹ کی کچھ ایسی کنڈیشن ہے, لنگس جو ڈیولپ نہیں ٹھیک طریقے سے ہوئے ہوتے, تو پھر ان کو سالانہ ایک اینٹی وائرل انجیکشن لگانا پڑتا ہے RSV کے اگینسٹ, جو بچوں کی ایک بڑی خاص بیماری ہے. یہ بات ظاہر ہے ایک عام, میرا بیٹا جیسے کہ 1 مہینہ پری میچور تھا, حسن جو ہے وہ ہوا تھا, تو ان کو بالکل ڈیلیوری سے پہلے بھی مجھے ایک ٹیکا لگا تھا, اس کے بعد وہی اسی طرح جو ہے وہ لگتا ہے, بیکاز اس کے لنگز اس طرح سے نہیں ہوئے تھے جس کی وجہ سے اس کو اکثر انفیکشنز ہو جاتی تھی چیسٹ. ایک یہ ہے, اور دوسرا کہ جن کو وینٹیلیٹرز پہ رکھا جا رہا ہے, کیونکہ آج کل ہاسپٹل میں وینٹیلیٹر, تو ان کے لنگز اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوتے, اور اس کے ساتھ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کو ہارٹ کے بھی ساتھ پرابلم لنگز کی وجہ سے تو نہیں ہو گیا. تو جب تک یہ ساری معلومات ایک جگہ پہ اکٹھی نہیں ہوں گی تو آپ ٹھیک فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے, اور ماں باپ کے اوپر یہ سارا بوجھ ڈال دینا, یہ ذمہ داری ڈال دینا کہ وہ خود اپنے بچے کے لیے ڈیسائیڈ کریں, یہ غلط بات ہے. چائلڈ اسپیشلسٹ کو دیکھنا چاہیے. اچھا بٹ آپ صرف اب یہ تو بچوں تک کی بات ہو گئی, اب میں بات کرنا چاہتی ہوں ہیلتھ ایجوکیشن فار مدرس.
تو آپ امی کی ماؤں کے اوپر بھی بڑی توجہ دیتے ہیں؟ جی ماؤں کو تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ وہ درخت ہے جس کے اوپر وہ پھل لگا ہوا ہے، تو اگر درخت بیمار ہے تو وہ پھل کیسے صحت مند آپ کہہ رہے ہیں لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ ہن بچہ پیدا کر دیتا ہے انہوں تو سائڈ تے سٹو تے سارا فوکس بچے تے کرو. بہت زیادہ. اور عورت اگر ذرا سی بیمار ہو جائے تو آپ کو بھی پتہ ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے کتنے کیسز دیکھے ہوں گے، کوئی پہلی تو نہیں ہے کہ جدا بچہ ہوا ہے، اور اس طرح کی باتیں کہہ کے عورتوں کو بالکل ہی ڈسارٹ کر دیتے ہیں. اور ایک تھوڑا سا اس میں یہ بھی آپ سمجھ لیجیے، پہلے جو تھوڑی سی آپ نے بات کی اس کو میں ہلکی سی کریکشن یہ کر دوں کہ ماں کا ہیموگلوبن اگر 6 بھی ہے یا 5 بھی ہے بچے کو پورا تو ہی ملے گا. بچے کو اس کی نیوٹریشن پوری مل رہی ہوتی ہے. تو جن لوگوں کو اپنی بہو کی یا بیٹی کی فکر نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں جی بچہ ٹھیک گرو کر رہا ہے، لیکن آپ کو ساتھ ساتھ ڈیفینیٹلی دیکھنا ہے وہ ہڈیوں سے نکال رہا ہے، کیونکہ اس بچے کو جو پالنا ہے وہ اس کی ماں نہیں پالنا ہے. اگر اس کی اپنی صحت ٹھیک نہیں ہوگی یا خدا نخواستہ کسی بیماری سے وہ زیادہ دوائیاں کھانی شروع ہو جائے گی، دوسرا وہ اپنا فیڈ بھی نہیں کرا سکے ڈاکٹر گی. صاحب پوسٹ پارٹم ڈپریشن جس کو کوئی ایڈریس ہی نہیں کرتا، اس وقت پیدائش کے وقت یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں. اور اس کے بعد جو میں نے کہا کہ 2 مہینے پہ 4 مہینے 6 مہینے پہ تو مدر کے اوپر ہماری پوری نظر ہوتی. لیکن ڈاکٹر صاحب عورتوں میں پوسٹ پارٹم ڈپریشن آپ کو پتہ ہے ایک بڑا کامن پرابلم ہے جو ایکچولی پریگننسی کا ہی کانسیکوینس اور ہارمونس کا ہی کانسیکوینس ہے. اس سے ریلیٹڈ آپ کچھ کر رہے ہیں؟ کیونکہ می بینگ اے وومن آپ سے التجا کرنا چاہوں گی کہ مجھے کیونکہ پتہ تھا کہ یہ ہو سکتا ہے، اور مجھے نور کی باری اور حسن کے بعد دونوں پریگننسیز کے بعد بہت سیویئر پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہوئی، زندگی جینے کو دل نہیں چاہتا تھا. اب جن کو نہیں پتا ان کو کون گائیڈ کرے گا؟ اس میں میری اپنی جو پریکٹس ہے، باقی لوگ مختلف طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو پہلے 3 ویکسینز ہیں اس پہ میں دادی کو یا نانی کو یا ایک آدھ فیملی ممبر ایڈلٹ جو ہیں ان کو ضرور ساتھ بلاتا ہوں. اور دادی اگر آ جائیں تو میں بہت خوش ہوتا ہوں کیونکہ انہوں نے ایکچولی اس بیٹی کو زیادہ لک آفٹر کرنا ہے. تو ان کو میں یہ احساس خاص طور پہ دلاتا ہوں کہ جی یہ بچی اگر ٹھیک ہوگی تو اس کا بچہ صحت مند ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں کی اپنی صحت خراب ہو اور وہ اسپتالوں میں داخل ہے یا دوائیاں کھا رہی ہے تو وہ پھر بچے کو لک آفٹر نہیں کر سکتی. جب ان کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو جن کو بچے کی صحت سے انٹرسٹ ہوتا ہے وہ دادیاں بھی پوری طرح سے پھر ہمارے ساتھ کوآپریٹ. ڈاکٹر صاحب فرق صرف اتنا ہے کہ بچے کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو وہ رو پڑتا ہے، اس کا رونا سب سن لیتے ہیں. جب عورت بچہ پیدا ہونے کے بعد کمرے میں کہیں بیٹھ کے رو رہی ہوتی ہے تو کوئی اسے یہ نہیں پوچھتا کہ بیٹے کیا ہوا ہے یا آؤ ہم بات کریں یا آؤ ہم تمہاری ہیلپ کر دیں. الٹا اس کو یہ ڈانٹا جاتا ہے کہ تم اتنی ناشکری ہو، تمہیں اللہ نے بیٹا بچہ دیا یا بیٹی دیا یا بیٹا دیا. سو تھوڑا سا ویورز ایمپتھی کا جو ایک ایلیمنٹ ہے نا کہ یہ ایک بڑا ٹف ٹائم ہوتا ہے ایک عورت کے اوپر. اور لٹرلی جب آپ بچہ ڈیلیور کر رہے ہو تو آپ زندگی اور موت کے بیچ میں گھوم رہے ہوتے ہو. سو ہم لوگوں کا پوائنٹ صرف اتنا ہوتا ہے یہاں پہ بیٹھ کے ایز اینکرز اینڈ ہمارے جو میڈیکل پروفیشنلز ہوتے ہیں کہ دیکھیں تھوڑا سا احساس اس بات کا ضرور کریں کہ کل کو آپ کی بیٹی نے بھی کسی کے گھر میں جانا ہے اور وہ پھر اس کا اپنا گھر بن جانا ہے تو آپ بھی اچھے طریقے سے سچویشنز کے ساتھ ڈیل کریں اور آگے اس کو بھی صحیح طریقے سے گائیڈ کر کے بھیجیں. اچھا ڈاکٹر صاحب فائنلی فیملی پلاننگ بیکاز یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. ماں کو بھی آپ نے ہیلتھ ایجوکیشن سمجھا دی، گھر والوں کو بھی سمجھا دیا، بچے کے بھی گائیڈنس دے دی. بیماریوں کے کیس میں ہر چیز پہ اینٹی بایوٹک نہیں دینا طریقے سے خود. اب یہاں پہ نیم حکیمی پرابلم بنتی ہے جب اینٹی بایوٹک. آپ نے گروتھ مانیٹرنگ فیملی پلاننگ پہ بھی آپ لوگ ذرا فوکس کرتے ہیں. یہ ایک بڑا اچھا موقع ہوتا ہے جی جب دادو ساتھ آئی ہوئی ہوتی ہیں یا نانو ہوتی ہیں ساتھ، تو ان کو بھی یہ احساس دلانا کہ یہ جو بچہ پیدا ہو گیا ہے اس کا حق ہے کہ یہ اتنا عرصہ ماں کا دودھ پیے. جو بچے ماں کے دودھ پہ پیدا ہوتے ہیں ان کی نہ صرف جسمانی صحت اچھی ہوتی ہے بلکہ ذہنی طور پہ بھی وہ زیادہ الرٹ اور لائق بچے ہوتے ہیں. اور یہ انٹرنیشنل ہمارا یہ ایک ایکسپیرینس بھی ہے اور ساری دنیا میں یہ بات مانی جاتی ہے، دیکھی جاتی ہے. تو ماں جب تک اس کو اس کی ساس سپورٹ کر رہی ہے ساتھ اور فائنینشلی اس کو لک آفٹر کر رہی ہے اور اس کی ہیلتھ کو لک آفٹر کر رہی ہے تو وی ایکسپیکٹ کہ جی ماں کی صحت اچھی ہوگی، وہ اپنا فیڈ کرائے گی. تو ایک نیچرل بھی اس میں جو وقفہ ہے پیدائش کا وہ ایک سلسلہ آ جاتا ہے. ماں کی فیڈ کرانے میں اللہ کا حکم بھی ہے تو ہمیں ضرور سننا چاہیے، دیکھنا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب. اور وہی پہلی بات ہے نا ویورز، جیسے ڈاکٹر صاحب اور میں یہ ڈسکس کر رہے تھے بریک میں، پلیز اس کو غلط طریقے سے نہ لیجیے گا جو اب میں بات فائنل کہنے لگی ہوں کیونکہ پھر ہم نے ڈاکٹر صاحب سے ٹیک ہوم میسج بھی لینا ہے جاتے ہوئے. دیکھیں ویورز، 2 بچوں کو ایسے پال پوس کے بڑا کرے کہ ان کی تعلیم، ان کی نشو و نما، ان کی صحت، ان کی نیوٹریشن، ہر چیز مکمل ہو تاکہ بچہ جو 2 بچے آپ کے سالڈ دنیا میں جا کے اس کا حصہ بن سکے، نہ کہ 5 یا 8 یا 10 بچے آپ پیدا کریں اور آپ کے اوپر اتنا فائنینشیل پریشر آ جائے کہ آپ کے سر پہ چھت بھی نہ رہے. سو دا پوائنٹ از بچے اتنے کریں اور
اس طرح سے پلان کر کے کریں جتنے آپ افورڈ کر سکتے ہیں. ہم کوئی اس میں وہ ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بالکل بھی نہیں جانا چاہ رہے. ہمارا یہ ہماری ایک اوپینین ہے, یہ آگے آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں. بٹ وہی والی بات ہے نا کہ 2 بچے خوشحال گھرانہ, 2 بچے ہو گئے, 3 ہو گئے. اگر آپ ایک افورڈ کرتے ہیں تو ایک بچہ پیدا کریں اور اس کو بیسٹ دیں, نہ کہ 10 بچوں کو کچھ بھی نہ ملے اور وہ یہی کہتے رہے کہ جی ہمیں کیوں پیدا کیا تھا اگر ہمارے سر پہ چھت تک نہیں دینی تھی. رائٹ کہ رانگ؟ جی بالکل, بہت اچھی بات آپ نے. ڈاکٹر صاحب آپ کا میسج ہمارے ویورز کے لیے, مدرس کے لیے. بچے کی جو گروتھ ہے وہ میکسیمم مینٹل گروتھ جو ہے وہ 5 ایئرس تک ہوتی ہے. دماغ کا سائز بڑھنا 4 سال تک میکسیمم ہوتا ہے, اس کے بعد بند ہو جاتا. اس کے بعد اس نے سکلز سیکھنی ہے جو کہ اسکول میں اور معاشرے سے اور جو اپنے ارد گرد جو پیرنٹس ہیں, گرینڈ پیرنٹس ہیں, ان سے اس نے لینی ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ یہ ہم 5 سال سے نیچے بچوں کی صحت پہ بہت زیادہ توجہ کریں, اس کا ایک ریکارڈ اپنے پاس مینٹین کریں, اس کی ویکسینیشن کا ریکارڈ اپنے پاس مینٹین کریں, ہائٹ, سر کا سائز, ویٹ, اس کا ریکارڈ مینٹین کریں, تاکہ 6 سال کی عمر میں جب بچہ اسکول جائے تو اس کی نظر ٹھیک ہو, اس کے سننے کا سلسلہ ٹھیک ہو, اس کی اسپیچ اچھی ہو, اس کو سمجھ ٹھیک آ رہی ہو. اور انشاءاللہ جب یہ بچے ہم دیں گے تو پاکستان کے لیے ہم ایک جو مفید شہری اور پاکستان کی جو ترقی میں کنٹریبیوٹ کر سکیں, جو اپنا حصہ ڈال سکیں, ایسے شہری ہم سکولز کے حوالے کریں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. ویورز ہم جائیں گے بریک کی طرف. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ملک کے ایک معروف نعت خواں بھی ہمیں جوائن کریں گے. اس کے علاوہ ہم آج کے اپنے ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے ربیع الاول کے پوائنٹ آف ویو سے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد واپس آئیں گے کلام سنتے ہوئے. آپ نے پائی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس یا محمد آپ نے ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا اپنے بندے کو خدا کی ایسی یاد آئی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس کی شب اسرا خدا نے
गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां, गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां। मुस्तफा के हैं ज़मीं पे इतने शैदाई के बस, मुस्तफा के हैं ज़मीं पे इतने शैदाई के बस की शबे असरा खुदा ने। मैंने चलती धूप में जब छेड़ दी नाते नबी, रहमतों की हर तरफ ऐसी घटा छाई के बस या मोहम्मद ऐसी इज़्ज़त आपने पाई के बस की शबे असरा खुदा ने। एक दिल में लिखने बैठा था शबे हिजरत का हाल, क्या कहूँ यारो मुझे भी ऐसी नींद आई के बस की शबे असरा खुदा ने। इन फरिश्तों ने अभी पूछा ही था कि ए फरोश दफ़अतन मेरे सराने से सदाई के बस या मोहम्मद ऐसी इज़्ज़त आपने पाई के बस की शबे असरा खुदा ने वो पजीराई के बस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत खूब, जज़ाकल्लाह। हमारे बहुत ही प्यारे भाई, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक, दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं तो अपनी इस बहन को हमेशा याद रखते हैं। मेरे बहुत ही प्यारे भाई शहज़ाद हनीफ़ मदनी, अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप जहाँ भी जाते हैं, इबादत का मौका मिलता है तो अपनी बहन को ज़रूर इंक्लूड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ने ऐसा रिश्ता खूबसूरत आपके साथ बनाया है, अल्लाह कायम रखे। आमीन। आइए व्यूअर्स, मुलाकात करते हैं उन ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ के साथ जो आज हमारे साथ हैं। शहज़ाद भाई के बिल्कुल साथ बैठे हैं सैयद मुनीर गुलानी साहब, हमारे बहुत ही प्यारे भाई, ब्रिलियंट इस्लामिक स्कॉलर। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज तो खैर महफिल लगी हुई है मेरे भाइयों की, और अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत कंसिडर कर रही हूँ कि चार भाई आज मेरे साथ हैं माशाल्लाह, और ये चारों ही मेरे उस्ताद हैं। अब उम्र तो आसपास ही होगी हमारी सबकी एक दूसरे के साथ, लेकिन क्योंकि नॉलेज में ये मेरे से इतने ज़्यादा ब्रिलियंट हैं और क्योंकि इन सब से मुझे सीखने का मौका मिला है, तो मेरे तो ये सब टीचर्स भी हैं और मेरे भाई भी हैं। अल्लाह ने ज़िंदगी दे, सेहत दे
اور اس ماہ مبارک کی برکتیں جو ہیں ان کو بھی سمیٹنے کا موقع ملے اور ان کے پورے خاندان زندگی اور آخرت میں ہمیشہ سرخرو رہیں، آمین۔ یہ ایک بہن کی یہی دعا ہے اپنے بھائیوں کے لیے۔ اور جب بھائی کی بات کر رہے ہیں تو صاحبزادہ عرفان الہی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم عرفان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اینڈ دین ہمارے اور مزید پیارے بھائی سید حسین نجفی۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ چھوٹا منہ بڑی بات ایک کوشش ہے، ہم ہر روز کوشش کر رہے ہیں کہ ربیع الاول کی مناسبت سے اپنے ویورز کو گائیڈنس بھی دیں اور کچھ ہمیں سیکھنے کا موقع بھی ملے اور یہ بھی سمجھ آئے کہ ایک ہماری پاسٹ کی نالج ہوتی ہے اور ایک آج کا زمانہ ہوتا ہے۔ اس پاسٹ کی نالج اور ایکسپیرینسز اور گائیڈنس کو لے کے ہم آج کی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، اپنے لیے بھی، اپنے ملک کے لیے بھی اور ایک انٹرنیشنل لیول پہ بھی۔ سر آپ سے بات کا آغاز کریں گے کہ جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی بات کرتے ہیں تو آپ ہمیں ان کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ جی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بہت بڑا موضوع ہے اور شخصیت ایسی ہے کہ انسان کی زبان گنگ ہو جاتی ہے، لڑکھڑا جاتا ہے انسان۔ میں تو جب پروگرام کرتی ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرنی ہو تو الفاظ ہی نہیں بولے جاتے اور نارملی آپ کو پتہ ہے بھیا میرا منہ ہی نہیں بند ہوتا کہ اولین مخلوق ہے کہ خداوند متعال نے جو خلق کیا ہے، سب سے پہلے نور پیغمبر کو خلق کیا ہے کہ کنت نبیًا والآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ بے شک یہ خلقت نورانی پیغمبر اور فیض وجودی ہیں سب مخلوقات کے لیے، اور مخلوقات کو فیض ان کے توسط سے پہنچتا ہے۔ جب یہ عالم مادی میں تشریف لے کر آئے ہیں تو اس عالم کے اندر بھی خداوند عالم زر میں تمام انبیاء سے اس نبی کی نبوت کا وعدہ لیا، اور آیت قرآنی ہے اس کے متعلق، اس نبی کی نبوت کا وعدہ لیا کہ جب یہ آئے گا تو سب اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے۔ اور پیغمبر کا آنا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ عالمین سب عالم ہے کہ ہمیں تمہیں نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یعنی اگر حضرت موسیٰ کی رسالت ہے یا حضرت عیسیٰ کی رسالت ہے، حضرت نوح کی رسالت ہے، حضرت آدم کی رسالت ہے، سب کو اتمام تک پہنچانے والے، تمام سبقوں کو اختتام تک پہنچانے والے ہمارے پیغمبر ہیں۔ بے شک۔ اور پھر اس کے اوپر عمل کر کے بھی دکھانا۔ علم وہ ہوتا ہے جو عمل کے ساتھ ہو۔ علم صرف لقلقہ زبانی نہیں ہے کہ آپ صرف سیکھ جائیں اور اس کو آپ بولنا شروع کر دیں طوطے کی طرح، نہیں، جو علم ہے وہ عمل کے ساتھ تکمیل کی طرف جاتا ہے، یہ قرآن میں ہے۔ اور پھر امام صادق علیہ السلام سے حدیث ہے کہ کسی نے پوچھا امام صادق علیہ السلام سے یہ اخلاق پیغمبر کیا تھے؟ ایک جملہ ہے امام صادق علیہ السلام، وَقَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ، یہ خلق پیغمبر، اخلاق پیغمبر قرآن تھا۔ یعنی قرآن کو جب تم کھولتے ہو کس طرح سے ایک کے بعد ایک اخلاق اور کردار کے باغ دکھاتا ہے، پیغمبر اس کا عملی نمونہ تھے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ گھر سے باہر آتے ہیں، جس کو ہم تھیوری اور پریکٹیکل کے بیچ کا فرق کہتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر تب تک نہیں بن سکتے جب آپ تھیوری نہیں پڑھیں گے اور جب تک آپ پریکٹیکل نہیں کریں گے، تو یہ سب سے آسان الفاظ میں تو یہ بات۔ اور یہ جو علناً دعوت دینی شروع کی ہے نا پیغمبر نے، وہ 3 سال کے عرصے کے بعد وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اس کے بعد پھر اقربا کو دعوت دینے کے بعد جو عمومی جو آیا ہے بلانے کے لیے، تو وہ چند سال کے بعد تھا۔ پہلے تو سری دعوت دیتے رہے ہیں پیغمبر، یعنی خاموشی سے پنہانی دعوت دیتے رہے۔ جب وہ علناً دعوت ہے تو کوہ صفا کے اوپر کھڑے ہو کے کیا کہا کہ اگر میں کہوں تمہارے اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے آمادہ، وہ تم پر حملہ کر دے گا، کیا تم مان جاؤ گے؟ کہتے ہیں ہاں ہم مانیں گے کہ تم صادق ہو اور امین ہو۔ یعنی یہ کردار پیغمبر ہے کہ دشمن بھی، مشرکین جن کی تعلیمات کے برخلاف پیغمبر کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے اتنے بڑے بڑے پیغمبر کے متعلق جو ہے وہ دعوے کیے، لیکن وہ بھی پیغمبر کے کردار اور سیرت کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ سچا بھی ہے اور یہ امانت دار بھی ہے، یہ پیغمبر۔ اور پھر ان دعوت کے اندر کتنی
یعنی ہم صبر اور حلم کے ساتھ گئے کہ گھر سے باہر نکلتے تھے، ایک بڑھیا روزانہ ان کے اوپر کوئی کوڑا پھینکتی تھی۔ ام جمیل کا واقعہ آپ دیکھ لیں، ابو لہب چچا ہے، وہ کس حد تک پیغمبر کو ضرر پہنچاتے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، اس کی مذمت کے اندر آیات آئی ہیں اتنے نزدیکی رشتے کے باوجود بھی، لیکن پیغمبر نے اس دعوت میں سب کو برداشت کیا ہے۔ تو سیرت و کردار، حلم، شجاعت پیغمبر در اعلیٰ منزل ہے اگر کوئی اس کے اوپر عمل کرنا چاہے۔ بے شک۔ اور آپ جب یہ بات کر رہے تھے عرفان میں، مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا تھا جب مولا علی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پہ سلا کے گئے، آپ کو سب سے زیادہ اس چیز کی پریشانی تھی کہ جس کی امانت ہے میرے پاس وہ واپس کرنی ہے، یہاں سے نکلنا نہیں ہے جب تک سب کی امانتیں واپس کرو۔ اب کیا پتا کہ وہ ان لوگوں کی بھی امانتیں ہوں جو دشمن ہیں، لیکن ان کی امانتیں واپس کرنی۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سب سے پہلے تو جگن بہن آپ کو اور ہمارے تمام ناظرین کو 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ کو اب 1500 سال مکمل ہو رہے ہیں ماشاءاللہ اس ربیع الاول شریف میں، ماشاءاللہ۔ اور ہماری یہ سعادت مندی ہے کہ ہم مفخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، جان کائنات، جانان کائنات، رحمت عالمیہ، آقائے نامدار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کہ وہ پہلو ہم دوبارہ سے رپیٹ کر کے اپنی زندگیوں کے لیے بھی ان پر عمل پیرا ہونے کی سعی جمیلہ کر رہے ہیں۔ بندہ مومن، مسلمان، صاحب ایمان، اس کا دو طرح کا دعویٰ ہے۔ بعض نے کہا کہ میں اللہ کا محب ہوں، بعض نے کہا ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ تو قرآن مجید سے جب ہم نے پوچھا کہ اللہ کا محب ہونے کے لیے یا اللہ کا محبوب ہونے کے لیے یہ جو دعویٰ ہے اس کے پیچھے حجت کیا ہے، دلیل کیا ہے، تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے۔ خلاق عالم نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی تمہارے محبوب ہونے کے دعوے یا محب ہونے کے دعوے کے پیچھے دلیل یہ ہے میرے رسول کی اتباع۔ تو اتباع سیرت ہے، اور قرآن مجید نے کھلے لفظوں میں فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے رسول کا جو اسوہ حسنہ ہے، یہ جو کامل نمونہ ہے، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ تمہارے لیے عمل کرنے کی یہ جا ہے، اور محبوب کو دیکھتے جاؤ۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک ہے کتاب اللہ، ایک ہے ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا گیا کتاب اللہ کو پڑھتے جاؤ، جیسے آپ نے ابتداً کہا تھیوری اور پریکٹیکل۔ تھیوری کیا ہے؟ کہا قرآن مجید پڑھتے جاؤ، اور پریکٹیکل میں کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے جاؤ۔ جیسے جس انداز میں جس طریقے سے انہوں نے کیا، ہم نے اسی کو فالو کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ بے شک سنت اسے ہی کہا جاتا ہے۔ 100% تو نہیں پورے اتر سکتے، آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن کوشش کر سکتے ہیں۔ سنت اسے ہی تو کہا جاتا ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سنت مطہرہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ میں کون کون سے پہلو ہیں جس پہ آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں، اور یہ اویئرنیس دی جا رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ خلقت محمدی ہو، وہ ولادت محمدی ہو، وہ بعثت محمدی ہو، اس میں کون کون سے پہلو ہیں؟ تو میرے اور آپ کے کریم آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابتداءً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ میں جو اخلاقیات کا پہلو ہے، جو کہ نبوت کا حصہ ہے، اور اخلاقیات تمام انبیاء کو سکھائی گئی ہے، اور اخلاقیات کے زمرے میں اگر ہم آئیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جناب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کو دودھ پلاتی ہیں تو دوسری طرف کا جب دودھ پلاتی ہیں تو میرے آقا نہیں پیتے، بلکہ اپنے دوسرے دودھ پینے والے رضائی بائی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہے اخلاق پیغمبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ 40 سالہ حیات کو بھی دیکھا جائے کہ میرے آقا اگر تاجر ہیں تو تاجروں کے لیے وہ نمونہ کیسا ہے، اور اگر عائلی زندگی ہے تو ہم سب کے لیے گھریلو زندگی میں وہ نمونہ کیا ہے، حقوق العباد ہوں یا حقوق اللہ ہوں، پیغمبر اسلام نے ہر چیز کو ہمارے لیے
کامل نمونہ بنا دیا، اور ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ عقل کو دوڑا دوڑا کے تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے۔ سبحان اللہ۔ جی منیر بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سب سے پہلے آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت مبارک۔ اور آج کا موضوع بھی ایسی ہستی کا موضوع ہے جو ہمارے لیے کیا پوری انسانیت کے لیے ایک رول ماڈل ہیں، اور آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ جیسے قبلہ فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے واضح کر دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یہ سب سے بڑا رول ماڈل ہماری انسانیت کے لیے، مسلمان، مومن اور اس سے ہٹ کے پوری انسانیت کے لیے ایک رول ماڈل بنا دیا گیا ہے۔ اور ایسا رول ماڈل کہ ایسی شخصیت، ایسی پرسنالٹی کہ اللہ رب العزت اس پرسنالٹی کو اپنا محبوب قرار دے رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ تیرے والضحیٰ چہرے کی قسم، چہرے کو والضحیٰ کہا جا رہا ہے، واللیل زلفوں کی قسم، قسمیں کھا کھا کر اللہ رب العزت تعریف کر رہا ہے۔ اور کہیں پہ طٰہٰ یاسین مزمل سے بتا رہا ہے، القابات دے رہا ہے۔ تو اللہ کی ذات نے اپنے محبوب کو جب اس صفات سے پورا کیا، تو اگر آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کی ابتدائی زندگی سے لے کر آخر تک انسان کی جو مشغلے، جو عادات، جو معاملات ہیں، وہ سب ان کے اندر رول ماڈل کی طرح ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور ایسی جیسے کہ مشرکین آپ کو صادق اور امین بھی کہہ رہے ہیں، اور جو جنگیں لڑنے کے بعد جو ظلم کر رہے ہیں آپ ان کو معاف فرما رہے ہیں۔ تو ایسی چیزیں ہیں کہ تب اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم اور جبر کی حد کراس کر دی، بے شک ہم لوگ تو تصور بھی نہیں کر سکتے ایز نارمل ہیومن بینگز۔ بالکل، جیسے طائف میں ہوا نا، طائف پہ جب گئے تو وہاں پہ کتنا انہوں نے تبلیغ کے لیے گئے، اور وہاں پہ ان کے جو بچوں کو پیچھے لگا کے تو ان کے اوپر جو کیا گیا، لہو لہان آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو گئے۔ تو اس حالت میں بھی جب اللہ جلال میں فرما رہا کہ حبیب اگر تم کہو، تو آپ فرما رہے ہیں نہیں یا باری تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی ہے کہ ہمیں ہر مثال ان سے ملتی ہے۔ اور اسی طرح وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا دیا۔ یعنی جہاں جہاں اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت شو کی ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری عالمین کے لیے، انسانیت کے لیے۔ بالکل یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ویورز انڈرسٹینڈ کرنے والا۔ بے شک۔ سو ہم بھی جب اپنی زندگی میں چیزوں کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ہم کیوں یہ چیزیں نہیں یاد رکھتے؟ اس وقت ہمارے اندر اتنا جلال آ جاتا ہے کہ کوئی حد نہیں ہوتی۔ جیسے کہ ابھی معافی کی بات کی، تو ہمارا کوئی قریب ترین رشتہ دار بھی کوئی ذرا سی بات کہہ دیتا تو ہم سالوں کے لیے ان سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ بے شک۔ معافی، کوئی غلطی کرے، آپ کو بدلہ لینے کا اگر آپ کے پاس حق بھی ہے تو افضل انسان وہی ہے جو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ رول ماڈلز ہمارے جو ہیں، اور جو ہمارے دا بگسٹ رول ماڈل، انہوں نے ہمیں کیا سکھایا؟ یہی سکھایا۔ بریک کی طرف جانا ہے، بریک میں جانے سے پہلے جلدی سے کچن میں نظر ڈالیں گے۔ جی شیف کنیز فاطمہ، کیا سچویشن یہ ہے کہ کھانا بالکل ریڈی ہو گیا، جیسے کہ ہم لیمن پیپر چکن بنا رہے تھے، اور اس کی وہ صرف تھکنیس کا ویٹ کر رہے تھے کہ پراپرلی اس کی گریوی تھک ہو جائے، اور اس کو میں نے اچھے سے گارنش کر دیا ہے کوریینڈر اور فریش لیمن کے ساتھ۔ اور ہاں، اس کے اندر ایک سلائٹلی سی نا بٹرنیس آئے گی، وہ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ خراب ہو گیا، کیونکہ آبویسلی لیمن ہے، لیمن پکے گا، اس کا لیمن جوس وغیرہ اچھے سے جب اس کے اندر ٹیسٹ بنے گا تو وہ ہلکی سلائٹ سی بٹرنیس آئے گی، اور باقی آپ کو بلیک پیپر کا پراپر فلیور آئے گا۔ تھینک یو سو مچ، بلیس یو۔ ویورز، ہم بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد یہ جانیں گے کہ اپنی زندگی میں ہم پازیٹیوٹی کیسے لے کے آ سکتے ہیں، اور ایک وہ جو کہتے ہیں نا عالم انسانیت کے لیے ہم کیسے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ ہم خود کیسے پراپر اور ڈیسنٹ طریقے سے اپنے آپ کو اس دنیا میں شروع سے لے کے اینڈ تک لے کے جائیں کہ ہماری زندگی میں بھی سرخرو ہو جائیں ہم، اور اپنی آخرت میں بھی۔ بریک کے بعد
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं हमारे साथ हैं सैयद हुसैन नजफ़ी साहब, हमारे साथ साहबज़ादा इरफान इलाही भी हैं, हमारे साथ सैयद मुनीर गिलानी हैं और शहज़ाद हनीफ मदनी। ये चारों भाई और ये बहन आपके सामने इसलिए हाज़िर हैं क्योंकि हम भी अपना हिस्सा डालना चाहते हैं रबीउल अव्वल की मुनासबत से। तो भैया, ज़िंदगी में हम कैसे अपने आप को पॉजिटिव बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे फॉलो कर सकते हैं? क्योंकि देखिए आज की दुनिया, लोग हमेशा कहते हैं ना ये तो बस इस्तग़फ़ार, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि तो पुराने वक्तों की बातें हैं, अब ये चीज़ें आजकल की दुनिया में नहीं हो सकती। तो आई डोंट थिंक कि ये बात सही है, ये तो बहाने होते हैं ज़िंदगी को बेहंगम अंदाज से जीने के, मेरे ख़्याल से। ये मेरी नाक़िस सी राय है, किसी का ओपिनियन नहीं है, ये मैं अपनी बात शेयर कर रही हूँ। जी भैया। शैतान जो है वो एक दुश्मन कसम खुर्दा है इंसान के लिए, और शैतान ने कसम खाई हुई है कि उसने इंसान को गलत रास्ते पर लेकर जाना है। तो कोई सुकून में तो नहीं बैठा हुआ, हर दौर में उसने यही काम करना है। तो ज़रूरी है इंसान जो शुरू करे कि वो अपनी नीयत को पहले झाड़ू अंदर से देना होता है, अपने दिल को पाक करने से, अपने अंदर से शुरू करे। पहले उंगलियां अपनी तरफ इशारा करे इंसान के, अपने आप को कैसे उसने साफ़ करना है, पाक करना है, नज़र को पाक करना है, किरदार को साफ़ करना है। फिर देखे किसका उम्मती है, जो रहमतुल लिल आलमीन है, उसके ऊपर ईमान लेके आया है। जब ईमान लेके आए तो अपने साथ तो सच्चा हो ना इंसान कि मैं इतने बड़े पैगंबर जो सारे के सारे अंबिया का सरदार है, उस पैगंबर का मैं उम्मती हूँ और मेरी किरदार में और मेरी रविश में वो चीज़ हो। इसी वास्ते अहले बैत से कूनू लना ज़ैनन वला तकूनू लना शैना, हमारे लिए ज़ीनत बनो, हमारे लिए बाइस रुसवाई ना बनो। बेमा हुआ मुसलमान, जब हम कहते हैं ना कि हम मुसलमान हैं तो हमारे पर कुछ ज़िम्मेदारी आदित होती है। उस ज़िम्मेदारी का एहसास कर, असल इंसानियत नाम ही उस ज़िम्मेदारी का है। आप घर में हैं तो आप कितने ज़िम्मेदार हैं, आप अपनी बीवी के साथ, बीवी शौहर के साथ, वालिद बच्चों के साथ, बच्चे वालिद के साथ, ये किस तरीके से रविश इख्तियार कर रहे हैं। उस्ताद शागिर्द के साथ, आजकल उस्ताद और शागिर्द का वो जो साबिका रविश होती थी वो ख़त्म हो गई है भैया। घरों में आजकल बच्चे माँ बाप को सलाम तक नहीं करते, सुबह काम पे निकलते हैं, रात को वापस आते हैं, 6-6 दिन एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हुए माँ बाप को सलाम करना ज़रूरी नहीं। यही अय्याम जाहिलियत में था। वो जो सूरह हुजरात में है कि वो पैगंबर के उनको यही तमीज़ नहीं थी। यही हम अय्याम बाज़-औक़ात महसूस होता है कि ये अय्याम जाहिलियत वाले दौर बाज़-औक़ात होता है। तो इंसान को अपने आप को उस रविश पैगंबर पे लाना ज़रूरी है। वो भी पैगंबर के दरवाज़े के बाहर खड़े होकर ऊंची ऊंची आवाज़ में पैगंबर को बुलाते थे। हकम इब्न अबिल आस वो जो है वो इस हद तक वो था कि वो पैगंबर के दरवाजे से अंदर से झांकता था। ये बावजूद ही कि बाद में पैगंबर ने कहा कौन है इस बंदे से मुझे जो है ये जो है मेरी इस बंदे से मेरी जान छुड़ाए। बाद में उसको ताइफ की तरफ जो है वो तरीद रसूलुल्लाह करार पाया। पैगंबर के पीछे पीछे शक्लें बना के दिखाता था। यानी इस किस्म के लोगों के साथ पैगंबर रूबरू थे। इसलिए एक हदीस है, माऊज़िया नबीउन मिस्लु माऊज़ीत, किसी नबी को इतनी अजियत नहीं की गई जितनी मुझे अजियत की गई। और एक हदीस है, इज़ा उसिब्त बिमुसीबतिन, कि जब तुम पर कोई मुसीबत है, फ़ज़्कुर मुसाबक बिरसूलिल्लाह, तो उस मुसीबत में बंदा रसूल खुदा को याद करे। कितनी सख्त हैसियत में। तो हम जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो अपने आप को देखें कि उनका मकाम क्या है, और जो छोटी उम्र के हैं वो ये देखें कि किस तरह रविश और किरदार हमने लेना है। ये सिर्फ इल्म हासिल करके बड़ी डिग्री लेना काफ़ी नहीं है, अखलाक और किरदार में भी किसी जगह पर पहुंचना और पैगंबर की उम्मती होने के ऊपर जो है नाज करना ज़रूरी है। सबसे बड़ी डिग्री तो यही है जो हमने अल्लाह मियाँ से लेनी है, बाकी डिग्रियाँ तो दुनियावी हैं। ऐसे ही। जी इरफान भाई, मैं इस तरफ ज़रूर आना चाहूँगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गरीब, यतीम, मुस्तहिक लोगों की तरफ बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड था। आजकल की दुनिया में भैया कोई आपसे आके पैसे मांग भी ले, कोई जेन्युइन केस भी आ जाए तो लोग धुतकार के ऐसे परे करते हैं, ये भूल जाते हैं कि कभी ये वक्त अपनी ज़ात पे भी आ सकता है और कुछ ना सोचो तो। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? दीन इस्लाम जो है ये अज़ल से लेकर अब्दुल्लाबाद तक के हर गोशे को डिस्कस करता है, और जिस पे आपने कलाम किया है इस वक्त कि यतीमों के साथ, गुरबा के साथ, मसाकीन के साथ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो रवैया था
اور جو ہمیں یہ سیرت کا پہلو ہمیں کیا سکھاتا ہے، حضرت امام حسن مجتبیٰ شبیہ مصطفیٰ علیہ السلام آپ کی بارگاہ ناز میں سائل آیا تو اس کو تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑا، تو آپ کے پاس جو کچھ تھا اس کو عطا فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا معذرت چاہتے ہیں، ایک تو تمہیں تھوڑی تاخیر ہوئی، دوسرا جو ہمارے پاس تھا اس وقت حالانکہ وہ ہزاروں میں تھا، اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں جو ہمارے پاس ہے اس وقت یہ لے لو، تم ایسے وقت پہ آئے ہو کہ ہمارے پاس ہے یہ، حالانکہ سائل کو جو ہمارا رویہ چل رہا ہے وہ کیا ہے، اگر خود کھانا ہے تو اچھے سے اچھا کھانا ہوگا، اور اگر سائل آ کر دستک دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بیٹا دیکھو کل والی روٹی ہے تو اس کو دے دو، اور اگر مانگنے والا بیکاری ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہم اپنی جیب سے پاکٹ سے وہ نوٹ نکال کر دیتے ہیں جو پھٹا بھی ہوتا ہے، پرانا بھی ہوتا ہے، حالانکہ در اور پردہ جس سے ایک روٹی بھی نہیں آ سکتی، ایک روٹی بھی نہیں آ 10 روپے اٹھا کے پکڑا دیتے ہیں کسی کو. سیدھی بات ہے ویورز، مہنگائی کو بھی تو دیکھیں نا. جی بالکل. مطلب لوگ کہتے ہیں نا کہ آج کل تو بھکاریوں کو 10 روپے بھی دو تو منہ پہ مارتے ہیں، تو ود آل ڈیو ریسپیکٹ ویورز 10 روپے کا آنا کیا، 10 روپے کی تو کوئی تھپڑ نہیں مارتا. ہم اس میں اپنے اخراجات سیدھی کو بات ہے دیکھیں بھیا، نا. جو ریالٹی ہے. سو بات یہ ہے کہ ہم کمپلین کرتے ہیں کہ ہم نے اگلے کو یہ دیا، اس نے یہ کیا. تم یہ تو دیکھو تم دے کیا رہے ہو. آپ کو ابھی بھی گلا اگلے سے ہے، اپنی ذات کو نہیں سیدھا کرنا. اللہ نے اگر ایک بندے کو بھیا ہمارے سامنے بھیج ہی دیا، میں تو ہمیشہ اسی چیز کے اس کی بیس کے اوپر کچھ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ یہ بندہ میرے پاس آ جائے. اب جتنی میری پسلی، جتنی میری سکت ہے، یہ نہیں کہ آپ ابھی بیٹھ کے برگر کھا رہے ہیں 1500 روپے والا، اور اگلے نے آپ سے آ کے پیسے مانگے ہیں تو آپ اسے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے جاؤ، اچھا یہ لو 10 روپے، اور اس کے منہ پہ مار دیے. سر کسی کے ساتھ نیکی کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے. لا تبدوا الصدقات بالمن والعذا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو رحمت للعالمین بھی ہیں، راحت العاشقین بھی ہیں، مراد المشتاقین بھی ہیں، شمس العارفین بھی ہیں، سراج السالکین بھی ہیں، مصباح المقربین بھی ہیں، لیکن جو حضور کی اگلی کوالٹی اور صفات میں سے ایک چیز بیان کی جا رہی وہ کیا ہے، محب الفقراء والغرباء والمساکین. یعنی حضور کا مقام یہ ہے کہ جبرائیل جو ہے وہ بھی آپ کے خدام میں سے ہے. حضور کا مقام یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا آپ کی منزل ہے. حضور کا مقام یہ ہے کہ براق آپ کی سواری ہے. اور اتنے جو ہے صاحب تاج اور معراج کے وہ ہم نشیں ہونے کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان بیان کی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ حضور فقراء، غرباء، مساکین کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں. اور تمام انبیاء کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، قصص الانبیاء کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کو دیکھیں، سب سے زیادہ غرباء، فقراء اور مساکین سے محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. سبحان اللہ. جی بھیا. جی بالکل، آپ قبلہ نے بڑی خوبصورت بات کی، امام صاحب نے بھی بات کی، اس سے میں مزید اور ایڈ کر دیتا ہوں. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات جو ہے نا، اس کا ایک ہی ہے جو نبی پاک کے لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ فَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی وہ لازم و ملزوم ہے. پھر کہیں فرما دیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یعنی اطاعت اس طرح کی جائے کہ اتباع بن جائے. اطاعت یہ ہے کہ آپ سرکار کی جو صفات نبی ہیں وہ اڈاپٹ کر لی جائیں اب عصر حاضر میں، اور وہ جب اڈاپٹ کرتا جائے تو وہ اتباع کی شکل اس طرح پیش آئے کہ اطاعت وہ جو کرنی ہے، اتباع وہ کہ ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، کہ ہم اتباع اس طرح کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک کردار کو، ان کی ایک ایک جو ان کے اقوال ہیں، افعال ہیں، ان کو اڈاپٹ کر لیا جائے، تو یہی کامیابی ہے. اور وہی والی بات ہے نا ویورز، دیکھیں اس میں سب سے پہلی بات وہیں سے شروع ہوتی ہے بھیا، جو آپ نے کہی اور پھر بھیا آپ نے بھی کہی کہ بچے اور گھر والے ہماروں سے ہمیں ایز رول ماڈلز لے کے چلتے ہیں. اب ہم سب اس ایج پہ آ گئے ہیں جہاں پہ ہم اپنے گھر کے اندر ایک رول ماڈل ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر گھر میں ماں ہی گیٹ پہ دھتکار دے کہ کسی غریب کو یا فقیر کو جو گیٹ پہ آتا ہے تو بچہ وہی چیز سیکھے گا. اگر آپس میں میاں بیوی سیدھے منہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، بہو ساس کے ساتھ سیدھی طرح نہیں چل رہی، بیٹا اپنی ماں سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہا، بچے وہی چیز سیکھیں گے. سو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ آپ نے ایک اچھا رول ماڈل بننا ہے، تاکہ جب آپ اپنے بچوں کو مزید گائیڈنس دیں اور وہ جب ان کے اندر شعور پیدا ہو تو ان کو اس بات کا احساس ہو کہ میرے گھر والے بھی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے تھے، اور میں نے بھی ان میں سے ایک بننا ہے. نہ کہ بچہ پہلے ماں باپ کو اور گھر والوں کو دیکھ کے کہے کہ یار ایسا تو بالکل نہیں بننا، اور پھر اپنا رستہ خود ڈھونڈ رہا ہو. وہ رستہ، وہ پاتھ آپ کو آلریڈی اپنے گھر والوں کے لیے سیٹ کرنا ہے. ہمارا ملک آلموسٹ 70% 30 سال سے کم عمر کے بچے ہیں، یوتھ ہے. اس یوتھ کو اگر ہم نے گائیڈ کرنا ہے اور ٹرو مومن بنانا ہے تو وہ تبھی بن سکتا ہے جب یہ جو ہمارے اسکالرز نے گائیڈنس دی ہے ہم اس کو فالو کریں. خیر میں کیا مزید اور بات کروں، آپ کا شکریہ ادا کر سکتی ہوں اور یہ کہہ سکتی ہوں کہ پلیز ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. برکتوں والا مہینہ ہے، آپ جیسے بھلے لوگوں کی دعائیں لگ بھی جاتی ہیں. پلیز جی مدنی بھائی، اوور ٹو یو. آئے حضور نور سے ظلمت بدل گئی، آئے حضور نور سے ظلمت بدل گئی، گویا فضائے دہر میں صورت بدل گئی، گویا فضائے دہر میں صورت بدل گئی. ام القریٰ میں برسا ہے باران نور کیا، فاراں کی وادیوں کی قسمت بدل گئی، فاراں کی وادیوں کی قسمت بدل گئی. آئے حضور نور سے ظلمت بدل گئی. آل قریش کا ہوا رتبہ بہت بلند، ہاشم کے خاندان کی عظمت بدل گئی، ہاشم کے خاندان کی عظمت بدل گئی. قربان آمنہ تیرے بخت رسا پہ میں آغوش کی تیری نفاست بدل گئی. آئے حضور نور سے ظلمت بدل گئی. بستی میں تیری اے حلیمہ جو مصطفیٰ، رحمت سے ہر گھر کی زحمت بدل گئی. آئے حضور نور سے ظلمت بدل گئی. آئے حضور نور سے ظلمت بدل گئی. گویا فضائے دہر کی صورت بدل گئی. آئے حضور نور کی ظلمت بدل گئی.